अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल क़याम ईद की रोशन सहर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है अफशां आफरीदी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तमाम लिसनर से रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अफशां आफरीदी के पेज का लिंक दिया हुआ है। रीडर जो हैं वहाँ जाकर अपने नावल रीड कर सकते हैं, और लिसनर से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उनके पेज को फॉलो करें। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ चलते हैं। अवाइल अगस्त की बारिशें ज़ोरों पर थीं। आज भी सुबह से बादल जाने कितने बरसों की कसर निकालने के दर पे थे कि मुसलसल बरसे जा रहे थे। कॉलेज में बहुत कम अटेंडेंस रही थी। वो भी खुद को बुरा भला ही कहती रही कि आज उसके ग्रुप में से भी कोई नहीं आया था। रही सही कोफ्त इस वक्त और बढ़ गई जब कॉलेज वैन के कार्बोरेटर में पानी आ जाने के बायस चलने से इनकार कर दिया। सिवाय पब्लिक वैन से घर आने के कोई चारा ना था। जिस नवे वो छमाछम बरसती बारिश में कॉल बेल पर हाथ रखे खड़ी थी, कोफ्त और झुंझलाहट से बुरा हाल था। तौबा तौबा, सब्र भी कर लिया करो साशा, ये कोई तरीका है बेल बजाने का? आहत गेट खोलते ही दादी अम्माओं की तरह शुरू हो गया था। बको मत, इस वक्त मैं सख्त गुस्से में हूँ। सामने से हटो, उसे धकेलते हुए वो बहुत तेज़ कदमों से लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो तो नज़र ही आ रहा है, तवे पर छींटे पड़ने वाली कैफियत साफ दिखाई दे रही है। वो उसके पीछे ही चला आ रहा था, हस्बे आदत उसके रंग पर चोट करते हुए। अपनी तरफ से बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की थी उसने। साशा भुना कर मुड़ी थी। खुद को कौन सा डेविड ऑफ एडम्बरा हो जो सारा वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो? खुद को कभी गौर से देख लो, आईने में तो शायद कई रातें सो भी ना सको। दरवाजे पर रुककर उसे खरी खरी सुनाने के साथ वो अपने जुगर्स भी उतारती जा रही थी, और उसकी बात पर सर खुजाते वो हंस पड़ा। अरे ऐसा तो कई लड़कियां कहती हैं मुझसे कि मेरे वजीर सरापे ने उनकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। दिमाग ख़राब होगा उनका, साथ में आई सेट भी। जोगर्स हाथ में उठाकर उसने बड़े चढ़ाने वाले लहजे में कहा था। और ये तुम कारपेट पर गीली चप्पलें लिए क्यों चले आ रहे हो? बाहर उतारो चप्पलें। रुककर उसे बुरी तरह डिपटते हुए उसने इर्द गिर्द देखा तो लाउंज का कम बेश यही हाल था। जकी और मुनी की कारगुजारियाँ साफ नजर आ रही थीं। गीले कपड़े, तौलिए और जाने क्या अल्लाह बल्ला फैला हुआ था। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। देख लो ये सब कुछ मुझ अकेले पर बरसने का क्या फ़ायदा? बादल कुछ कम नहीं बरस रहे। दूसरे जकी और मुनी ने तुम्हारी गैर मौजूदगी का जो फ़ायदा उठाया है उस पर नज़र डालो। सामने बिखरे लाउंज की तरफ इशारा करते हुए वो साफ मासूम बन गया था। बस रहने दो, ज़्यादा बीजमालो मत बना करो तुम। जानती हूँ मैं उन दोनों को शह भी तुम ही देते हो। कहाँ है दोनों? बुलाओ जाकर उन्हें, बताती हूँ अच्छी तरह। उसे खुशमिगी नज़रों से घूरते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गई। लॉन के सूट में मलबूस जिस वक्त वो बाहर आई, जकी और मोनी के अलावा भाभी और अम्मी भी मौजूद थी वहाँ। देख रही हैं अम्मी आप इन दोनों को, बल्कि तीनों की हरकतें? आहत को भी घूरकर उसने मोनी और जकी की तरफ हौसली नज़र डाली, जो इस वक्त मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए सर झुकाए यूँ खड़े थे जैसे उनसे ज़्यादा भला कोई ही मासूम ना हो। ज़रा सी देर में घर का क्या हशर किया है उन्होंने। गीले गीले पैर कारपेट पर लाने की ज़रूरत क्या थी? मना किया था ना मैंने तुम्हें बारिश में भीगने को। हमें तो चाचू अपने साथ ले गए थे। मोनी ने हस्बे आदत हिम्मत दिखाते हुए आहत की तरफ इशारा किया तो वो उछल पड़ा। गालिबन उससे दगाबाजी की उम्मीद नहीं थी। साशा की तेज सिफ्त नज़रें अब उसकी तरफ थीं। आहत तुम सुधर जाओ, क्यों बिगाड़ रहे हो इन्हें? लो मैंने क्या किया? क्यों भाभी, ये बच्चे आपको कितना सता रहे थे। मैंने तो बस भाभी की जान छुड़ाई थी इनसे। सोचा ज़रा खेल कूद लेंगे तो फ्रेश और एक्टिव हो जाएंगे। वो फ़ौरन भाभी से हमायत चाहने लगा। भाभी को क्या कहना था, मुस्कुराहट दबाकर वापस किचन की तरफ ये कहकर चली गई कि डांट की क्लास ऑफ हो जाए तो सब खाने पर आ जाएं। और तुम दोनों, कब अकल आएगी तुम्हें? इतने बड़े हो गए हो, प्राइमरी पास करके अगले साल दोनों सेकेंडरी में जाने वाले हो, मगर हरकतें अब तक वही हैं। झुककर उन दोनों के कान खींचे तो वो दोनों झट उनसे लिपट गए। सॉरी फूफो, अब ऐसा नहीं होगा। हस्बे साबिक मोनी ने ही हिम्मत दिखाई थी बोलने में। जकी ने महज सर हमायत में हिलाया। ओके, मगर अब चलकर मेरे साथ ये सब ठीक करवाओ। और जकी तुम डस्टर गीला करके कारपेट पर से ये मिट्टी के दाग साफ करो। चलो हरी अप। वो फुर्ती से हुक्म की तामील में जुट गए, और आहत हस्बे आदत शाने उचकाता आगे बढ़ गया। खाने से पहले हाथ धो लेना आहत, पीछे से पुकार कर उसे भी हदायत की। आजकल वैसे भी इरम आपी की तरफ गई हुई थी, इसलिए काफ़ी काम अकेले ही करने पड़ते थे। मौसम की नज़ाकतें और बरकतें हनूज़ कायम थीं, और साथ ही घर वालों की फरमाइश करदा पकवानों की तैयारी भी। उस शाम वो स्पैगेटीज़ और चिकन रोल बनाने में मसरूफ़ थी तो इरम आधम की जिस तरह अचानक गई थी उसी तरह लौट भी आई।
हेलो शेफ, अकब से आकर उसके कंधे पर झूलते हुए वो हस्बे आदत खुशगवार मूड में थी। हेलो, आ गया तुम्हें घर याद? मैं तो समझी कि अब थर्ड ईयर के एडमिशन स्टार्ट होने पर ही वापस आओगी। पलटकर कदरे खूबी से उसे देखा। आज 2 हफ्ते बाद घर लौटी थी मोहतरमा। खैर, अब इतनी बेमुरवत भी नहीं हूँ, वो तो आप ही ने रोक लिया, वरना कल वापस आने का प्रोग्राम था। मगर अजीब भाई भी कहने लगे एक रोज़ और रुक जाओ, तो मैं रुक गई। तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई और सफाई का क्या हाल है? चिकन रोल पर नज़र पड़ते ही वो बेफिक्री से बोलते हुए उसे भी चखने लगी। सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ, आप ही आई हैं साथ? उसने सफाई वाले मजाक को कतन नज़रअंदाज कर दिया था। वो भी और उनके चारों बच्चों की फौज भी, ज़फर मौज भी। अजीब भाई शाम तक खाने पर आएंगे। चिकन चाउमीन बना लेना उनके लिए, ख़ास तौर पर कहकर भेजा है मुझे। तुम बना लेना, कुछ तुम्हें भी सीखना चाहिए। ना बाबा, मैं तो थक गई हूँ, तुम ही बनाओ। यूँ भी फरमाइश तुमसे की गई है, मुझसे नहीं। उसी दिन के लिए कहती थी मैं, मत झाड़ो रोब सलीकामंदी और खुश जायका पकवानों का। अब क्या है तो भुगतो। इरम ने साफ हरी झंडी दिखाते हुए कोताही की निशानदही की। शर्म करो, ये भी कोई बात हुई भला? अब हुई या नहीं, मैं नहीं करने वाली कुछ। सच, आप ही के बच्चे 2 हफ्तों में मेरा दिमाग चाट गए। मजाल है जो निचला बैठा जाता हो उनसे। हाय सच, वहाँ मुझे तुम इतनी याद आ रही थी कि बस कैसे ज़की और मोनी की तीर की तरह सीधा कर रखा है। और आप ही के बच्चे, उफ तौबा। इरम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। इंटर के बाद छुट्टियां मनाने का जो हसीन प्रोग्राम बना था, उसने पहले ही कदम पर बड़ा संगीन धोखा दिया उसे। आप ही तो बहुत मोहब्बत से अपने घर ले गई थी, मगर जिठानी के बच्चों की ज़िद में अपने बच्चों को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ढील दे डाली थी, जिसके नतीजे में आज वो खुद परेशान थी। कुछ शनासाई इरम को भी हो गई थी वहाँ रहकर। ऊपर के पोर्शन में जिठानी साहिबा भी अपने 3 अदद सपूतों के साथ मकीन थीं, जिनकी कारगुजारियों से तो मोहल्ला तक रोशन था। इरम 2 दिन में ही घबरा गई। अपने घर में तो साशा की सख्ती की बदौलत दोनों बच्चे खासे सुधरी हुई शक्ल में थे। गो के शरारतें करते थे, मगर उनसे किसी का नुकसान नहीं होता था। साशा से डरते भी थे और उसे चाहते भी बहुत थे। भाभी कभी उनके दरमियान नहीं आती थी, क्योंकि इस अमर से बखूबी वाकिफ़ थी कि साशा का मकसद बच्चों को हर्ट करना नहीं, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना है। आप ही अम्मी और बच्चों के साथ लाउंज में ही मिल गईं। हमेशा की तरह बच्चों की शिकायतें और जिठानी के कसीदे समेत वो अपनी बेजारी की जुबान दिए जा रही थीं। अम्मी उन्हें सुन भी रही थी और कमरे में उछल कूद करते बच्चों को देख भी रही थी। अरे अरे, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कमरे के अंदर कदम रखते ही उसका मीटर घूम गया। चंगेजी तबाहकारियां साफ नजर आ रही थी। नतीजतन 1 सेकंड का भी तौक़ुफ़ किए बगैर वो बरस पड़ी थी। बच्चे अपनी जगह यकलख ठटक कर रुक गए। कमरे में इस तरह बैठा जाता है? कितनी गलत आदत है तुम लोगों की। उठाओ सब चीज़ें और जगह पर रखो। उसने इर्द गिर्द फैले गुलदान, मैगजीन्स और कुशन्स की तरफ इशारा करके डिपटा था। वो चारों मुंह बसोरने लगे। इन तलबों में तेल नहीं मेरी जान। सर तोड़ कोशिश कर चुकी हूँ इनके साथ, मगर अपने ताया जान के बच्चों की तरह फिर वही इब्ने ढीठ। फिर इजाज़ खान सा मेरी बात सुनते हैं। सर चढ़ा रखा है सबको। आप ही खासी मायूस लग रही थी। इस असना में इरम चाय ले आई। आप भी तो जिठानी के रंग में रंग गई हैं। छोड़ें इन्हें, वो अगर अपने बच्चे बिगाड़ रही हैं तो आप तो तवज्जो दें। मैंने देखा है आप उनके बच्चों की बराबरी करने लगती हैं। चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए वो रसान से बोली तो आप ही कदरे चिढ़ गईं। ये तुमने खूब कही। अरे, बराबरी करने की कोशिश ना करूं तो क्या करूं? बच्चे हैं, दूसरों की देखा देखी फरमाइश करते हैं, तो अब क्या मना कर दूं? साफ इनकार करके दिल तोड़ दूं उनका? फिर तुम्हें क्या मालूम कैसे फसादी हैं वो शैतान। आकर चिढ़ाते हैं हसन और साद को। अब लड़कियों को तो समझा लूँ, मगर ये दोनों परेशान कर देते हैं। आप ही तो सारा कसूरी जिठानी के बच्चों पर सर पर डाल गई थी। ये तो बहुत गलत आदत है। आप ही बच्चों को कभी भी खोने की आदत भी डालनी चाहिए। हमेशा पा लेने का खुमार ज़िंदगी के मसाइब को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत को जंग लगा देता है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ज़िंदगी की आजमाइशों की ताब नहीं ला पाते। बहुत जल्द मायूसी का जंगल उन्हें निगल लेता है। वो हस्बे आदत धीमे लहजे में अपना मौफ़िल ज़मीर वाज़े कर गई तो आप ही कदरे खफीफ सी हो गई। दोपहर में सबके सोने की आदत थी, सवाए उसके, और उसकी रूटीन ही कुछ ऐसी थी कि काम करते करते ही दोपहर ढल जाती। कॉलेज से वापसी पर खाने के बाद उसके लिए सैकड़ों बखेड़े होते, जिन्हें निपटाते निपटाते चाय का वक्त हो जाता। सब उठना शुरू हो जाते तो उसे जाकर कमर टिकाने की भी फुर्सत ना मिल पाती। सुबह का नाश्ता वो बनाकर जाती थी और दोपहर से रात तक के भी सारे काम उसी के ज़िम्मे होते। भाभी सिर्फ लंच बनाने की पाबंद थी, जिससे एतवार वाले दिन उन्हें भी निजात मिल जाती। ये सारी जिम्मेदारियां किसी ने जबरन उसके सर नहीं मंडी थी। उसका शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें महज मसरूफियत रहने ही की आदत नहीं होती, बल्कि वो हर काम को एक ख़ास तरतीब और तवाज़न से करने के आदी होते हैं। और चूँकि बाकी अफराद खाना इस वस्फ़ से मुतारफ़ और मुशर्रफ नहीं थे, इसलिए वो तरजीहन
ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتی، ہر کام وقت پر تنظیم اور ترتیب کے ساتھ کیا جائے، ہر چیز کی جگہ متعین ہے تو اسے استعمال کے بعد اسی مخصوص جگہ پر رکھا جائے، سونے جاگنے اور پڑھنے کے مشاغل میں بھی ڈسپلن ہو اور کھیلنے کودنے اور تفریح کرنے میں بھی منظم طرز۔ اس کے اصول بہت اچھے تھے مگر ناقابل عمل۔ گھر کا ہر ایک شخص اگر قاعدے اور ترتیب کا خوگر ہو جائے تو 10 کام آپ ہی آپ سمٹ جاتے ہیں، مگر جب یہ ذمہ داری صرف ایک نفس کے حوالے کر دی جائے تو اس کے لیے بیک وقت اتنا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے باعث کوفت اور جھنجھلاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بھی احد کی غیر موجودگی میں اس کی الماری ٹھیک کرتے ہوئے اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ لاکھ اس کا کمرہ ٹھیک کرو، الماری میں کپڑوں کی ترتیب درست کرو، مگر تیسرے دن وہی مرغ کی ایک ٹانگ اس کے کمرے میں جیسے گرد باد موجود رہتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی چیز اپنی جگہ پر نظر نہیں آتی۔ الماری ٹھیک کر کے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی جو اس وقت بھانت بھانت کی چیزوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ کب کھلی کیسٹس اپنے کیس کو ترس رہی تھیں اور گھڑی سے لے کر جرابے تک ہر شے موجود تھی وہاں۔ اس کا پارا چڑھنے لگا۔ شومئی تقدیر احد اس وقت اندر داخل ہوا تھا۔ منظم آلہ، آج مجھ ناچیز کے غریب خانے یعنی کمرے میں قدم رنجاں ہیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ پہلے ٹھٹکا، مگر جو ہی ساشا کی نظر اس پر پڑی، ساشا نے جھٹکنا مسکرانا اسے اندر چلا آیا۔ اف، یہ میرا ہی کمرہ ہے ساشا، یقین نہیں آ رہا۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کلائی پر چٹکی لے کر سسکی لی اور وہ چڑ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے احد، سارا دن فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو، آخر تم سدھرو گے کب؟ اس صدی میں تو ناممکن ہے، مگر دیکھو اقبال کہہ گئے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگلی صدی دروازے پر کھڑی دستک دے رہی ہے، تم خوش گمانی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یوں بھی چند مہینے ہی تو رہ گئے ہیں اس سنچری کے اختتام میں، پھر سن 2000 کا سورج طلوع ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ، مگر مجھے شک ہے تمہاری دماغی حالت کے ٹھیک ہونے میں۔ کسی مینٹلی ریٹائرڈ کا کمرہ بھی اس سے بہتر شکل میں ہوتا ہوگا۔ اس کے اطمینان بھرے لہجے میں تسلی دینے پر وہ جلبلا کر بولی تھی۔ احد یوں کہہ کا بار ہوا جیسے کشت زعفران دیکھ لیا ہو، رکا تو بولا، ویسے میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کیونکہ میں نے تمہارا کمرہ اس سے بہتر کنڈیشن میں دیکھا ہے۔ حالانکہ سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے یکدم وہ شرارت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ کیے جاؤ فضول باتیں، اسی میں وقت برباد کر دینا۔ لہجے سے جلال ٹپک رہا تھا۔ ارے نہیں میری بہن، اب ایسا بھی ناعاقب اندیش واقعہ نہیں ہوا ہوں، کل سے اسی مسئلے پر سوچ رہا ہوں۔ تمہاری تھکن اور ہر وقت کی محنت کا خیال آیا تو سوچا مجھے ضرور تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ جوگرز حسب عادت ادھر ادھر ڈال کر وہ اس کے پاس آ رکا تھا۔ میری مدد؟ آپ اپنی مدد کر لیں محترم، یہی کافی ہے ناچیز کے لیے۔ جوگرز کی طرف خشمگی نظروں سے اشارہ کیا تو وہ اس کے استہزائی انداز پر خجالت سے ہنس کر جوتوں کے ریک کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے نہیں ساشا، آخر کو میں تمہارا بھائی ہوں۔ بہت سوچا تو یہ حل نکالا کہ تمہاری مدد کے لیے ایک عدد ہیلپر آ جانی چاہیے۔ میری ایک کلاس فیلو ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ اور ڈیکوریشن میں ڈپلومہ لیا ہوا ہے۔ اس نے کہو تو اس سے بات کروں۔ بڑی معصومیت اور سادگی کی آڑ میں وہ اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ وہ سمجھ تو گئی مگر تجاہل سے پوچھا، کیا بات؟ کیا کہو گے اسے کہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگایا جائے؟ لا حول ولا، یار تم لڑکی ہو یا احمق فاختہ؟ میرا مطلب نہیں سمجھی بھائی، تمہاری راجا سے بھائی کے لیے ایک رانی سی بھابھی مطلوب ہے۔ جھک کر اس کے کندھے پر اپنے ہاتھوں کا بوجھ ڈالتے ہوئے وہ بڑی چاہ سے بولا تھا، ماشاءاللہ، پلے نہیں دانے اور بھیا چلے بھنانے۔ بھائی میرے، آپ کی جو اس وقت حالت زار ہے اس پر کوئی رانی تو نہیں، البتہ مہترانی شاید راضی ہو جائے۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے قدرے مایوسی سے کہا تو احد کا منہ بن گیا۔ مہترانی؟ کیا مطلب؟ مہترانی کون ہوتی ہے؟ مہترانی دراصل رانی سے بھی کبھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے، اپنی فیلڈ کی ایگزیکٹو سمجھو۔ یوں بھی جس کام کے لیے آپ ایک عدد خاتون لا رہے ہیں، مہترانی کا کام وہی ہوتا ہے۔ اب کہ ہنسی اس کے چہرے پر نرم نرم تاثر پھیلا گئی تو احد بات سمجھ کر پہلے تو چڑا، پھر تعصب سے بولا، بڑے افسوس کی بات ہے تم میری بہن ہو کر ایسا کہہ رہی ہو۔ تمہاری بہن ہوں اسی لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ تمہاری طبیعت میں جو پارا بھرا ہے نا، اسے انڈسپلنڈ شخص کے لیے کیسی لڑکی ٹھیک رہے گی مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر بولی تو وہ مصنوعی آہ بھر کر گویا ہوا، دیکھو لڑکی، مجھ معصوم بندے کی ہائے مت لو، کہیں زمانہ تمہیں مجھ جیسے شریک حیات کے پلے نہ باندھ دے، خدا نہ کرے۔ کیوں بددعائیں دیتے ہو؟ وہ مزہ لے رہی تھی، اس لیے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا میری کلاس فیلو کے معاملے میں۔ لگتا ہے اسکرو کچھ زیادہ ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں، کسواؤں ابو سے؟ اس کا کان کھینچتے ہوئے باقاعدگی سے دھمکی دی تو وہ اپنی جامے میں واپس آ گیا۔ اچھا بابا جاؤ، جان چھوڑو مت، لاؤ اچھی سی بھابھی، میرا کیا ہے، میں تو کسی سے بھی گزارا کر لوں گا۔ تم سے ہمدردی تھی، نہیں پسند تو نہ صحیح۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کھانا ملے گا؟ زمانے بھر کی مسکینیت اس وقت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ساشا کی آنکھیں قہر برسنے لگا۔ جی نہیں، 4 بجے شام کو کوئی کھانا نہیں ملے گا، چائے بنے گی 4:45 بجے، بس وہی پینا
اور پھر رات کا کھانا وقت پر. میں نے کہا ہے نا کہ جو دوپہر کو وقت پر نہیں آئے گا اس کا کھانا دارالیتیم میں بھجوا دیا جائے گا. جلے بھنے لہجے میں کہتے احد نے اس کا جملہ کاٹ کر اپنی منشا سے پورا کیا تو وہ تبسم دبا گئی. یا اللہ ایسی بے مروت اور ظالم بہن کسی کو نہ دے. ایک میرے دوست ہیں رات کو 2 بجے بھی گھر جائیں تو ماں بہنیں کھانا گرم کر کے سرو کرتی ہیں، اور ایک یہ ہیں. بستر پر گرتے ہوئے وہ باقاعدہ بین کر رہا تھا. ساشا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا. اگر ایسا کرتی ہیں تو کچھ اچھا نہیں کرتی. اس طرح بندے کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. زندگی میں ڈسپلن اور توازن ہونا چاہیے. یہ کیا کہ جب جو دل چاہا کرنے کو اٹھ کھڑے ہو گئے. نہ کھانے کا وقت ہے اور نہ آرام کے اوقات. یہی زندگی ہے ڈیئر سسٹر ساشا. گھر اور اسکول میں یہی فرق ہوتا ہے. گھر میں انسان جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اسکول، ہسپتال اور جیل خانوں میں پابندیاں ہوتی ہیں. احد برجستہ دلائل دیتے ہوئے اٹھ بیٹھا. وہ ڈسٹ بن کا شکل ترک کر کے اس کے پاس آ گئی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کو ہوٹل سمجھ لیا جائے. یاد رکھو زندگی میں وہی لوگ ترقی اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں جو تنظیم کو اپنا رہنما بنا کر زندگی گزارتے ہیں. وہ حسب عادت رسانیت سے مگر مدلل انداز میں کہہ رہی تھی. احد متاثر ہو گیا. ماشاءاللہ کیا ادبی جملہ ہے، مگر اس جملے نے میری بھوک بڑھا دی ہے سسٹر. احد کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی. اس نے جھلا کر کمرے سے باہر کی راہ لی. ایک بار کہہ دیا تھا، لہٰذا کھانا دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ چائے کے ساتھ نیمکو اور رسک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا. شام کو آپی کی آمد خاصی غیر متوقع اور اچانک تھی اور سب کی نظروں میں سوالیہ نشان اتر آئے، جبکہ ان کا جوش اور دبی دبی مسکراہٹ کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلا رہی تھی. خیریت آپی، کیا آپ کی جیٹھانی آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئی ہیں؟ اس نے آپی کی بے وجہ ننھے ننھے کہہ کے بکھیرتے دیکھا تو بلا ارادہ پوچھ بیٹھی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور رد عمل کا اظہار کرتی، مگر اس وقت یوں ہی ہنس پڑیں اور بولیں، بجو جی جس دن خود اس گیم کا حصہ بنو گی پھر پوچھوں گی. یہ دیورانی جیٹھانی کے مابین چھڑی غیر اعلانیہ جنگ جب تمہارے بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دے گی تو میرے ہی پاس آؤ گی کمک حاصل کرنے کو. جی اس معاملے میں تو ہماری پاک افواج بھی زیادہ ڈیفینسو ہے. ہماری آپی مجال ہے کہ حریف بچ کر نکل جائے. ارم نے آتے ہی باتوں میں حصہ لیا، جبکہ وہ آپی کی بات پر دل ہی دل میں معاملے کی نوعیت بھانپ گئی تھی. آپی خوش دلی سے سر ہلا کر مسکرا دیں. امی عصر کی نماز پڑھ کر جس وقت لاؤنج میں آئیں، بھابھی زکی اور مونی بس فریش موڈ میں بیٹھیں آپی سے محو گفتگو تھیں. اسے اندازہ تھا کہ اب کیا بات ہوگی، اسی لیے خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف ہو لی. کچھ دیر بعد ارم نے آ کر اس کی قیاس کی تصدیق بھی کر دی. آپی نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تھا اور آج ان کی آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی. سنا ہے موصوف آپی کے چھوٹے دیور کے دوست ہیں، بینک آفیسر ہیں، ساتھ میں ریجنل لیول پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. ینگ، اسمارٹ اینڈ ڈیشنگ. ارم کی معلومات مکمل تھیں. وہ قصداً بے دھیانی کا تاثر دیتی رات کے کھانے کا انتظام کرتی رہی. زیادہ دلچسپی لینے کا نتیجہ معلوم تھا، اس لیے خاموشی کو شعار بنائے رکھا. ویسے ساشا کتنا مزہ آئے گا نا، تمہاری شادی ہوگی پھر تمہارا نمبر آئے گا. اس کے مسرت آگے ہی لہجے میں ادا کیے جانے والے جملے کو اس نے مزے سے کاٹ کر مکمل کیا تھا. وہی تو، اسی لیے میں تمہاری شادی کی منتظر ہوں. سچ، تم نکلو یہاں سے، میری فائل اوپر آئے. اینی وے ایک آدھ دن میں متوقع سسرالی آ رہے ہیں. پوسٹ مارٹم کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہو جاؤ. ادھر اثر نہ تھا. دہلانے والے انداز میں کہتی وہ باہر کی راہ لے چکی تھی. اندازہ تھا اس بات پر توازو ہو سکتی ہے. 2-3 دن اسی طرح گزر گئے. آپی جلد ہی ان لوگوں کو ساتھ لانے والی تھی کہ اچانک ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا. سب ہاسپٹل دوڑے تو پتہ چلا معاملہ اتنا سیریس نہیں تھا، تاہم پیر میں زبردست چوٹ آئی تھی. بچوں اور گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر آپی کے سر تھی، کیونکہ ساس ان کی تھی نہیں اور جٹھانی اوپر الگ پورشن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی. پھر ان سے تعلقات اتنے سازگار بھی نہ تھے کہ کسی طرح کی مدد کی امید کی جا سکتی. 2 دن تک تو وہ ہاسپٹل میں رہیں اور بچے نانی کی طرف، مگر جب انہیں ڈسچارج کیا تو انہوں نے امی سے کہہ دیا، پلیز آپ ساشا کو میرے ساتھ بھیج دیں، مجھے تو ابھی 2 ہفتے بیڈ ریسٹ کرنا ہے. بچوں کے اسکول کی 2 دن سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، اگلے ماہ مڈ ٹرم ہے اور ان کی ساشا ہوگی تو میری مدد کروا دے گی. ان کی درخواست کرنے پر امی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی. ابو کو یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا. ارم بھی زبردستی گئی تھی رہنے کے لیے، کیونکہ آپی کے ساتھ ہی ان کا دیور فراز بھی نیچے رہتا تھا. تاہم اس وقت مجبوری تھی. کیا واقعی تم جا رہی ہو ساشا؟ سچ، مجھے تو آزادی کے حسین احساس کا آج اندازہ ہو رہا ہے. اب جا رہی ہو تو کم از کم 2 ہفتے رہ کر آنا، تاکہ یہ وقت میں اسی احساس میں گھر کر گزار سکوں. احد کی خوشی اور صاف گوئی پر وہ محض اسے سخت نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی. زکی اور مونی کے چہروں پر بھی کم و بیش وہی مسرت تھی جو احد کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی. فطری طور پر وہ کچھ ہرٹ ہوئی. اس کی اصول پسندی اور سخت گیری نے اسے بہت سی چیزوں سے دور کر دیا تھا. بھابھی نے محسوس کر لیا کہ اسے دکھ ہوا ہے.
कमॉन साशा, ये आहद और मुनी वगैरह तो बिला वजह मजाक करने के आदी हैं, तुम उनकी बात का असर मत लेना। 2 दिन की खुशी है, फिर तुम याद आओगी तो पहुंच जाएंगे तुम्हें लेने। उन्होंने दिल रखने वाले लहजे में ही नहीं बल्कि यकीन से भी कहा था। वो महज मुस्कुरा दी। आप ही के घर में वाकई तरतीब और तवाज़ुन नाम की कोई शय नहीं थी और इसमें कसूर आप ही का था। घर का सारा निज़ाम व इंतज़ाम उलट पुलट था। पिछले 2 दिन में अजी भाई और आप ही के देवर फराज ने मजीद 4 चांद लगा दिए थे। 1 मिनट के लिए तो उसका दिमाग ही घूम गया, मगर ऐसे काम चलने वाला नहीं था। खाना बनाने से लेकर सफाई और बच्चों को नहलाना धुलाना था। उसने हिम्मत करके कमर कस ही ली। अजी भाई काफ़ी नादिम हो रहे थे। उसके मिजाज का मालूम था कि वो किस कदर नफासत पसंद, सफाई पसंद है, इसलिए उसकी मदद करने आ गए थे। मगर उसे अच्छा नहीं लगा तो उन्हें मना कर दिया। ताहम बच्चियों को उसने साथ लगा दिया था। 8-9 साल की लड़कियां थीं, मगर आप ही ने उन्हें अपने शूज़ तक पहनना नहीं सिखाया था। उनसे चीज़ें समेटने के लिए कहा तो दोनों मिनट भर बाद में थक गई। अच्छा बाबा, तुम दोनों भी जाओ, मैं करती हूँ कुछ। तंग आकर उसने उनको भगा दिया और खुद काम में जुट गई। और फिर 4 घंटे उसे पता नहीं चला कहाँ निकले। सफाई सुथराई और खाना पकाने के बाद जब उसने सबको मेज़ पर बुलाया तो सभी हैरान थे। वो इंसान थी या जिन? माशाल्लाह क्या फुर्ती है। आप ही बमुश्किल सहारा लेकर किचन तक आई थी। थैंक्स, मगर आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आपके लिए वहीं ला रही थी लंच। वो ट्रॉली सेट करते हुए बोली तो आप ही ममनूनियत से मुस्कुरा दी। नहीं रहने दो, अब ऐसी बीमार भी नहीं मैं, तुम सबके साथ ही बैठूंगी, उन्होंने फैसलाकुन लहजे में कहा। तो वो सर हिलाकर उनके साथ बाहर चली गई। रात तक वो मुमकिन हद तक घर को दुरुस्त हालत में ला चुकी थी। आदत इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि चीज़ें ठिकाने पर पहुंचाए बगैर उसे तो ढंग से नींद भी नहीं आती थी। आप ही के कहने से उनके कमरे में आकर लेट गई। मुमकिन था रात में उन्हें ज़रूरत पड़ती, लिहाजा अजी भाई फराज के कमरे में जाकर सो गए थे। आप ही की जिठानी ज़रा देर पहले तकल्लुफ़ुन मिलने नीचे आई थी। उसे हैरत हुई, इतने अरसे से वो दोनों साथ रह रही थीं, मगर दूरियां वैसी की वैसी थीं। इस मामले में वो गैर जानिबदार थी क्योंकि आप ही की फितरत भी उसे मालूम थी। बहरहाल उनको फारिग करने के बाद अब वो आप ही के पास आ लेटी थी। थक गई हो ना? सच आज तुमने इतना काम किया जो मैं 1 हफ्ते में नहीं कर सकती थी। सफाई, कुकिंग, डस्टिंग, फिर बच्चों को देखना, साथ ही मेरा ख्याल करना। पता नहीं तुम ये सब किस तरह कर लेती हो। आप ही उसे मोहब्बत से देखते हुए हैरत से कह रही थी। वो मुस्कुरा दी। कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं आप ही, बस ज़रा दिल लगाने और टाइम एडजस्ट करने की बात होती है। रह गई थकन तो अब इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं। हाँ ये तो है, एक तरह से तुम्हें तो सारा दिन जान मारी करने की आदत है। इधर भाभी कौन सा काम करती हैं? मैं तो जब जाती हूँ उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठा ही देखती हूँ। तौसीफ़ी लहजे में कहते कहते उनकी सुई भाभी पर जा अटकी थी। नहीं खैर ऐसी बात भी नहीं, दोपहर का खाना तो वही पकाती हैं, उसने हमायत की। रहने दो, कौन सा वो सारा काम खुद करती हैं। अक्सर मैं दोपहर में फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है अम्मी किचन में उनकी मदद कर रही हैं। आप ही को भाभी से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहता था। गो के इरम भी सारा दिन फारिग गुजारती थी, कभी उसकी मामलत करने की कोशिश न करती, मगर आप ही को उसकी सुस्ती नज़र नहीं आती थी। जकी और मुनी तक का काम मैं तुम्हें करते देखती हूँ, उन्हें होमवर्क तक तुम करवाती हो। भाभी करती ही क्या है? लोगों को तो नंदों से परेशानियाँ मिलती हैं और एक तुम हो के मिटी जाती हो उनके लिए। भाभी आप ही का पसंदीदा टॉपिक थी जिस पर वो घंटों बोल सकती थी, लिहाजा उसने मुजरमाना अंदाज में सर झुकाने में ही आफियत जानी। ताहम बोली ज़रूर, कमॉन आप ही, वो मेरे भतीजे हैं। फिर भाभी में भी सिवाय सुस्ती की कोई बुराई नहीं। आपने तो देखा है सबकी किस कदर इज्जत करती हैं वो। ये सब दिखावे की बातें होती हैं। मैं खुद एक बहू हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि दिल में गालियाँ और ज़ुबान पर मोहब्बतें किस तरह जारी रहती हैं। बहरहाल तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि कल को तुम्हें भी दूसरे घर जाना है। अगर इस तरह सदके वारी जाने की आदत नहीं गई तुम्हारी तो तुम्हें तो तुम्हारी ससुराल वाले घोल कर पी जाएंगे। वो जहरखंद लहजे में कहते कहते नसीहत पर उधर आई। उसे हंसी आने लगी। वैसे मेरी तो दुआ है तुम जहाँ जाओ खुश रहो, इसीलिए जवेर का रिश्ता पसंद किया है मैंने। बहुत अच्छी फैमिली है और सबसे बढ़कर जवेर बहुत अच्छा है, हंसमुख, मिलनसार और जिंदा दिल। मुझे यकीन है तुम उसके साथ खुश रहोगी। आप मौजू बदल कर वो उस तरफ आ गई थीं। उसे अंदाज़ा हो गया कि यही सब कहने के लिए आप ही ने उसे जगाए रखा था। उनके लहजे में बेहद तौसीफ़ और मरूबियत थी। उसकी वालदा तो जल्द अज जल्द आना चाह रही थी, मगर मेरे साथ ये मसला हो गया। तासुब से कहने के बाद उन्होंने उसे जवेर के मुतल्लिक काफ़ी मालूमात मुहम पहुँचाईं और उन्हें सुनते सुनते जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह घर में अच्छी खासी अफरा तफरी मची हुई थी। बच्चों और अजी भाई की कोई चीज़ आप ही ने कभी जगह पर रखने की गालबन कोशिश नहीं की थी। चुनाचे बहुत फुर्ती दिखाने के बावजूद वो ठीक ठाक चकरा गई। बच्चों को तैयार कराकर बमुश्किल स्कूल भेजा, फिर अजी भाई और फराज के लिए नाश्ता बनाया। मेज़ पर आप ही मौजूद थीं। उसे देखकर शर्मिंदा होती रहीं। खुदा खुदा करके वो दोनों भी ऑफिस सुधारे तो वो काम वाली को लेकर कमरों की सफाई के लिए चली आई।
ایک ایک کمرہ بے ترتیبی کی اعلیٰ ترین صفات کا حامل تھا، خاص کر فراز کا کمرہ۔ بہرحال دوپہر تک اس نے زبردستی کام والی کو ڈانٹ ڈپٹ کر سارا کام ڈھنگ سے کروایا۔ اسے بھی غالباً مالکن کی لاپرواہ طبیعت کی عادت پڑ چکی تھی، سو روتے دھوتے بمشکل اس کے احکام بجا لائی۔ ہیلو ہیلو، تم کیا مسمرائز ہو گئے ہو؟ بس یار حیران ہو رہا ہوں، یہ تمہارا ہی گھر ہے نا یا میں کہیں اور آ گیا ہوں؟ فراز کی چٹکی بجا کر متوجہ کرنے پر جویر نے حیرت کے اظہار میں کچھ زیادہ ہی مبالغے سے کام لیا تھا۔ فراز نے اسے قدرے گھورا۔ کیا مطلب، نشے میں ہو کیا؟ نہیں، مگر یہ اتنی صفائی، نفاست اور ہر چیز اپنی جگہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیریت تو ہے؟ بھابھی نے کوئی ماسی رکھ لی ہے یا جادو کا چراغ مل گیا ہے انہیں؟ چمچماتے فرش اور صاف ستھرے سمٹے ہوئے لاؤنج کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ فراز نے اس کے کندھے پر ایک دھپ جمائی تھی۔ ارے یہ تو میری بھابھی کا مذاق اڑا رہا ہے یا گھر کی صفائی کی تعریف کر رہا ہے؟ او نہیں یار، اب تو تمہاری بھابھی سے ہماری بھی قریبی رشتہ داری ہونے والی ہے، جویر نے فوراً ہنس کر کہا۔ فراز کو بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے یہ کرشمہ ہوا کیسے اور کس سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساشا آئی ہوئی ہے، آپ کی قریبی رشتہ دار۔ او، فراز کے شوخ لہجے پر اس کی ہونٹ سیٹی کی صورت واہ ہوئے۔ جی، اور غالباً اس وقت کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ تم یہاں انسانوں کی طرح بیٹھو، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو سن رکھا ہوگا تم نے، بس اسے ہی دھیان میں رکھنا۔ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ آنکھیں پھیلا کر اسے کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا تھا۔ فراز نے وہ گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، ایسے بھی برے حالات نہیں جویر، ناصری کو رد کرنا آسان نہیں، ایک زمانہ مرتا ہے ہم پر۔ ہاں معلوم ہے، تبھی چلتا پھرتا قبرستان لگنے لگے ہو تم۔ بکواس مت کرو۔ جواباً ایک کرارا سا ہاتھ پڑا تھا فراز کو۔ اسی لمحے وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی کا اندازہ نہ تھا، ٹھٹک سی گئی۔ اوہ ساشا، یہ میرا دوست جویر ہے، اور جویر یہ ساشا۔ فراز نے نظر پڑتے ہی مزید کارروائی روکنے کے لیے تعارف کروایا تھا۔ ہیلو، جویر کی گہری نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب کیسی ہیں بھابھی؟ اسے جانے کے لیے پرتولتا دیکھ وہ یکدم بول پڑا۔ جواباً ساشا نے اسے جن سنجیدہ اور متعجب نظروں سے دیکھا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ فراز کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت دبا گیا۔ ٹھیک ہے آپ ہی اندر ہے، آپ چاہیں تو مل لیں، کہہ کر وہ آپ ہی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چلو بھابھی سے مل لیتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ فراز کی طرف پلٹا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو جویر، بیمار کی جھوٹی عیادت کرنے جا رہے ہو، مطلبی انسان۔ فراز نے غصیلی نظروں سے گھور کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، میں نے سوچا بھابھی کی بہن کیا سوچیں گی کہ یہاں آ کر بھی میں نے بھابھی کی عیادت نہیں کی۔ وہ آگے بڑھا تو فراز کو بھی تکلید کرنی پڑی۔ چائے کے ساتھ چند لازمات بھی تھے۔ آپ ہی کسی حد تک فریش موڈ میں بیٹھی تھیں۔ فراز کے ساتھ اسے اندر آتا دیکھ مزید کھل اٹھیں۔ ارے جویر، تم کب آئے؟ چائے بنانے کے خیال سے ٹرالی کی طرف مڑتے ہوئے اس نے دیکھا۔ جویر نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی اس پر۔ فطری طور پر وہ کچھ نروس سی ہوئی، مگر پھر اپنا ازلی اعتماد برقرار کر ہی لیا، جبکہ وہ آپ ہی کے تابڑ توڑ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بس کل ہی آیا ہوں پنڈی سے میچ جیت کر۔ ہاں بھائی، تمہارے تو عیش ہیں، جہاں چاہو گھوم پھر سکتے ہو۔ ایک یہ اعجاز ہے، کراچی میں ہی بن کر رہ گئے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ لے کر جاتے ہیں۔ آپ ہی رشک سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولیں تو وہ مسکرا دیا۔ کمان بھابھی، آپ فکر مت کریں، میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں کہیں بھی۔ اس کی فراغ دلانہ آفر پر فراز شوخی سے کھنکانے لگا، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ بس رہنے دو، سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، کل کو شادی ہو جائے گی تو پوچھو گے بھی نہیں۔ آپ ہی بھی ہنس پڑی تھیں۔ جویر کے چہرے پر مینی خیز مسکراہٹ کھلنے لگی۔ ارے نہیں بھابھی، میری شادی تو بس آپ کو ہی کروانی ہے۔ اس فراز کی منگنی کو تو 2 سال گزر گئے ہیں، اب آپ میرے لیے بھی سوچیں۔ وہ ساشا کو دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا اسے سنایا جا رہا ہے، لہٰذا سنجیدگی سے چائے بنا کر ان دونوں کے آگے رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر جتنے دن وہ وہاں رہی، جویر گاہے بگاہے وہاں آتا رہا۔ اس دوران اس نے آپ ہی کے کہنے پر بالکل غیر جانبداری سے سوچا تو احساس ہوا کہ اس میں بظاہر ایسا کوئی نقص نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جائے۔ جویر کے گھر سے باقاعدہ رشتہ آ گیا تھا۔ امی نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تھا، اسے انکار تو نہیں تھا، مگر 2 دن کا وقت مانگ کر جب اقصیٰ سے سارا احوال کہہ کر مشورہ طلب کیا تو اس نے خلوص کے ساتھ ہاں کہنے پر اصرار کیا تھا۔ جو کچھ تم نے بتایا اس کے بعد انکار کی تو قطعاً گنجائش ہی نہیں۔ ہاں البتہ ابھی تمہاری پسند ناپسند کا فیصلہ باقی ہے، سو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں وہ حضرت کیسے لگے؟ ساری بات سن کر اقصیٰ نے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب سی گئی، پھر بولی، بظاہر تو اس بندے میں کوئی برائی نہیں، ہاں البتہ وہ مجھے کچھ بے فکر اور لاؤبالی سا شخص لگا ہے، زندگی جیسی سنجیدہ چیز کو بہت لائٹ لینے والا، جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا انداز فکر کچھ اور ہے۔ 2 دن اس نے بہت سوچا تھا اور اندر سے یہ سوال بارہا اٹھتا محسوس کیا تھا، سو اس وقت اقصیٰ سے بھی کہہ اٹھی، وہ تو ہے، مگر ساشا
اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات میں بہت لچک رکھی ہے، یوں بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، سنجیدگی اور متانت آ جاتی ہے بندے میں، اور جو ایسا نہ ہو تو بھی محض اس بنا پر انکار کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس شخص سے آپ کا مزاج نہ ملتا ہو اس سے دل بھی نہ مل سکے، نہ ہی یہ یقینی امر ہے کہ ہم مزاج بندے کے ساتھ دل بھی مل جاتا ہے، لہٰذا فیصلہ اپنے والدین پر اور فکر پر اللہ پر چھوڑ دو، دیکھنا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر اس نے یقین سے کہا اور وہ مطمئن سی ہو گئی۔ اچھے دوست بھی نعمت ہوتے ہیں، اسے اقصیٰ کو دیکھ کر بارہا احساس ہوتا تھا۔ ابو اور بھیا نے جب مکمل اطمینان کر لیا تو جویر کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی گئی، اور وہ تو جیسے تیار ہی تھے شادی کی تاریخ مانگ بیٹھے۔ اس نے سنا تو سٹ پٹا سی گئی، کم از کم اتنی جلدی کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، ابھی تو تھرڈ ایئر کے امتحانوں میں بھی 2.5 ماہ باقی تھے۔ وہ دفعہ کرو پڑھائی ساشا، میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو جان چھڑاتی امتحانوں سے اور مزے سے مہندی لگا کر بیٹھ جاتی۔ تو پھر میری جگہ تم ہی کر لو شادی، وہ کلس کر بولی تھی۔ شٹ اپ، میں اپنی نہیں تمہاری شادی کی بات کر رہی تھی۔ ارم اس بات پر ناراض ہی ہو گئی تھی۔ اینی وے اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں امی تک تمہاری بات پہنچا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مناتی یا روکتی وہ آنن فانن کمرہ چھوڑ گئی تھی، اور پھر واقعی اس نے امی سے کہہ بھی دیا۔ ابو کی مرضی بھی یہی تھی، لیکن جویر کی دادی حج کرنے جانے سے پہلے اس کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے انہیں جلدی تھی۔ شفق کی لالی ہر شے پر اپنا آنچل پھیلا رہی تھی اور وہ یوں ہی بوگن ویلیا تک چلی آئی۔ بہت سی باتیں ذہن میں ہلچل مچا رہی تھیں کہ گیٹ کے باہر بائک رکنے کی آواز کے ساتھ ہی دستک بھی ہوئی۔ لگتا ہے احد آ گیا، اس نے سوچا اور بغیر دیکھے گیٹ کھول بھی دیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ سامنے کھڑے جویر ناصری کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہیلو، غالباً وہ بھی یہاں بلا تفتیش گیٹ کھلنے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے خفیف سا ہو گیا تھا۔ آپ یہاں؟ جی میں یہاں، وہ جو کہتے ہیں نا جہاں چاہا وہاں رہا۔ تو او آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بھول گیا۔ اپنے جملے کا واضح تاثر اس کے چہرے سے پڑھا تو وہ نادم سا ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے ملنا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں، اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ہلکی سی شرارت اس کے لہجے اور آنکھوں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ پزل ہونے لگی، مگر میں گھر پر اکیلی ہوں۔ اکیلی کہاں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے۔ اب کے انداز میں شرارت اور مینی خیزی عروج پر تھی۔ وہ جزبز ہوتی راستے سے ہٹ گئی تو وہ بلا تکلف اعتماد سے چلتا لان چیئرز کے پاس جا رکا۔ پلٹ کر اس نے دیکھا تو وہ گیٹ لاک کیے بغیر قدرے کھلا چھوڑ کر چلی آئی۔ جویر نے اس کی احتیاط پسندی محسوس کر لی تھی، ذرا سا سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کافی محتاط ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے۔ انفیکٹ میں نے آپ کی الجھن کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے جو ہی پتہ چلا آپ یہاں اکیلی مل سکتی ہیں چلا آیا۔ دراصل آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ توصیفی انداز اختصار میں ڈھل چکا تھا، جسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ ساشا کچھ کہنے کے بجائے سادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، سنا ہے آپ نے شادی سے فوری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ غیر متوقع طور پر بلا تمہید شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، ہلکی سی سرخی گالوں پر جھلک آئی تھی۔ غالباً کچھ اسٹڈیز کا معاملہ ہے، بھابھی نے ذکر کیا تھا مجھ سے۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی آپ ہی کے حوالے سے بولنے لگا، بائی دا وے کتنا پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے کچھ ایمبیشنز تھے جن کی وجہ سے وہ سنجیدہ ہو گیا تو اس نے ادھورا جملہ بول کر چھوڑ دیا، دیکھیے ساشا، میں بہت لاپرواہ سا شخص ہوں، مگر جب ایک بار فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس میں میرا خلوص شامل ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دادی بہت ضعیف خاتون ہیں اور میں ان کا لاڈلا۔ حج پر جانے کے بعد وہ مکہ شریف میں ہی سکونت اختیار کرنے والی ہیں اور ان کے لیے یہ آسان نہیں کہ بار بار سفر کریں، سو پلیز آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اب کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے کہہ رہا تھا، اچھا یہ بتائیے آپ کتنا پڑھنا چاہتی ہیں؟ پوسٹ گریجویشن کرنا میرا خواب تھا اور آپ سے شادی کرنا میرا، وہ بھی اسی سال۔ وہ روانی سے برملا بولا تو وہ نظر چرا گئی۔ آپ ہی کے کہنے کے مطابق موصوف واقعی خوش مزاج واقع ہوئے ہیں۔ بلیو می، مجھے آپ کی اسٹڈیز سے کوئی جلسی نہیں، آپ پوسٹ گریجویشن تو کیا پی ایچ ڈی کر لیں، میں روکوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے مضبوط لہجے میں کہنے پر اس نے بغور اسے دیکھا بلکہ جانچا، چہرے پر سچائی رقم تھی۔ اسے اطمینان سا ہو گیا، تو اس پوسٹ مارٹم سے میں کیا سمجھوں؟ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر خوش دلی سے پوچھا تو وہ جھیم سی گئی۔ بے اختیار کھلی کھلی شگفتہ سی بھیگی بھیگی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اور آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ جویر کی وارفتگی سے تکتی آنکھیں اسبات پا کر چمک اٹھی تھیں۔ تھینکس گاڈ، سیمی فائنل تو میں نے جیت لیا اور بس اب آپ کے پیرنٹس کے ساتھ فائنل میں جیت جاؤں تو واقعی ٹرافی میری ہوگی۔ اس کا انداز اور سٹائل بالکل احد کی طرح شوخ اور برجستہ تھا۔ وہ کھل کر برسنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ذرا سا رخ موڑ گئی۔
اس کے ہاں کہتے ہی گھر میں تیاریاں زور پکڑ گئی تھیں۔ سر پر امتحان کھڑے تھے، وہ تیاری میں مصروف تھی۔ جس روز اس کا آخری پیپر تھا، بھابھی زبردستی اسے جوتوں وغیرہ کی خریداری کے لیے لے گئیں اور اس کے ٹھیک 5ویں دن وہ مایوں بٹھا دی گئی۔ آپی اور بھیا کی شادیوں کے کئی سال بعد پھر سے گھر میں یہ خوشی کا موقع آیا تھا۔ سب کھل کر زور و شور کے ساتھ ہنگامے برپا تھے۔ ارم جو کہ اکثر لاؤبالی پن سے گھومتی رہتی تھی، نہ صرف خاصی مستعد ہو گئی تھی بلکہ جہاں اسے دیکھتی اس کی آنکھیں جھلملانے لگتی تھیں۔ یہی حال امی اور خود ساشا کا تھا۔ احد ان کو ہنسانے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر جو ہی اس کے جانے میں ہفتہ بھر رہ گیا وہ بھی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ رمضانوں کی آمد عام تھی، سو اس سے پہلے ہی یہ فرض ادا کیا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن میں بہرحال آ ہی گیا۔ مہندی کے فنکشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے بعد دوسرے دن ارم اسے پارلر لے گئی اور جب وہاں سے لوٹی تو ہر کوئی اسے دیکھ کر اش اش کر رہا تھا۔ فون کلر پر میرون کنٹراسٹ اور گولڈن کام سے بوجھل اور اسی جوڑے میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے جویر کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو ایک لمحے کو وہ جیسے مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ سب خوش تھے۔ گھر والوں کو مطمئن دیکھ کر اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا، مگر رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ امی اور ارم کی حالت بھی دیدنی تھی۔ احد اور بھابھی نے انہیں سنبھال کر اسے دلاسا دیا تو وہ بمشکل جویر کے پہلو میں کار کے اندر آ بیٹھی۔ جو ہی کار چلی بہت کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ کمرہ جہاں اسے لا کر بٹھایا گیا جویر کی پسند کے مطابق سجایا گیا تھا۔ اس نے جھکے سر کو سیدھا کر کے ادھر ادھر توصیفی نظر دوڑائی اور پھر جھکا لی۔ جویر کو لے کر اس کی جیٹھانی اور نند ہنسی مسکراتی اندر چلی آئیں۔ یہاں پر بھی کچھ رسمیں ہوئیں جس میں جویر کی شوخی نے خوب رنگ بھرا۔ وہ بس مسکراتی رہی۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا۔ جویر کی ڈھیروں کزنز تھے اور اتنی ہی شوخیاں۔ بزرگ خواتین بھی موجود تھی۔ جیٹھانی اور جیٹھ بھی اس سے ملنے آئے۔ ثنا اس کی نند بھی ساتھ ہی تھی۔ یہ زنیر بھائی ہیں اور یہ حفصہ بھابھی اور یہ ان کے بچے۔ جویر دادی کے مستقل ڈانٹنے کے باوجود بولے جا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ تعداد میں وہ کل 4 تھے۔ تعداد میں تو یہ 4 ہیں مگر انہیں 40 سے کم مت سمجھنا۔ انتہائی شریر بچے ہیں، 40 کے برابر تباہیاں مچا سکتے ہیں، سمجھے مرجینا بیگم اپنے علی بابا کی بات۔ یہ بات اس نے قدرے سرگوشی میں کہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی اور یہی میری سب سے لاڈلی بھتیجی چنگھائی۔ آخر میں اس نے ان 4 بچوں میں سب سے چھوٹی بچی کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ نام کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سر اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ دیکھو جویر، پھر تم میری بچی کا نام بگاڑ رہے ہو۔ اب آ گئی ہے تمہاری بیوی، بچے ہونے تو دیکھنا کیا کیا نام نہ دیے انہیں تو۔ حفصہ بھابھی مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھی۔ جویر ہنسی جا رہا تھا۔ انفیکٹ ساشا، میری اس بھتیجی کی آنکھیں حفصہ بھابھی پر چلی گئی ہیں۔ دیکھو بالکل چائنیز لگتی ہیں، جبھی تو میں نے اس چینی گڑیا کا نام شنگھائی رکھ چھوڑا ہے۔ وہ ہنس کر بتا رہا تھا۔ جویر، بری بات۔ اچھا اب بس کرو اور سونے کی فکر کرو، دیکھو کافی رات ہو گئی ہے۔ جویر کی والدہ نے اسے فہماشی نظروں سے دیکھ کر سب کو باہر کی طرف ہانکا تو وہ ممنون سا ہو کر مسکرا دیا۔ واقعی ماں وہ واحد ہستی ہے جو بیٹے کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، جیسے کہ ابھی اماں نے رکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے سارے کزنز شور مچاتے چھیڑتے باہر نکلے تو وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بے ساختگی اور شوخی سے کہہ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ دوسری صبح افراتفری عروج پر تھی۔ ارم اور بھابھی آپی کے ساتھ ناشتہ لے کر جس وقت یہاں پہنچی، جویر بڑے اطمینان سے سو رہا تھا۔ اوہو بھابھی، جلدی کریں، دیکھیں آپ کے گھر والے آ گئے ہیں۔ اسے جویر کو ایسگی سے جگاتے دیکھ ثنا نے تیزی سے اندر آتے ہوئے کہا، کیا کروں؟ میں تو تیار ہوں، یہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ انہیں اٹھانا اتنا آسان نہیں، ٹھہریے میں کچھ کرتی ہوں۔ ثنا نے مسکراہٹ دبا کر بے فکری سے سوئے ہوئے جویر کو دیکھا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد ڈھیروں پانی جویر کے اوپر ڈالا جا چکا تھا اور وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ سوری بھابھی، یہ ضروری تھا، بلکہ آپ بھی یہ ساری ترکیبیں نوٹ کر لیں، بھائی اتنی آسانی سے جاگنے والی چیز نہیں۔ سورہ اسرافیل کی ضرورت پڑتی ہے انہیں۔ فل سپیڈ میں پنکھا چلاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ نومبر کی ٹھیک ٹھاک سردی میں اسے شنیل کا فل آستین والا سوٹ پہننے کے باوجود کپکپی سی آ گئی تھی، جبکہ جویر بھیگے بستر اور گیلی رضائی اوڑھے اب تک مزے سے سو رہا تھا۔ اوہو، اب تو آخری ترکیب ہی لڑانا پڑے گی۔ ثنا نے اس حربے کو بھی کارگر نہ ہوتا دیکھا تو مایوسی سے کہتی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ساشا حیران اور قدرے غصے سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کیا سونا، انسان کو اس قدر بھی مدہوشی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں اس کی سخت طبیعت کے باعث احد اور ارم تو کیا مونی اور ذکی تک ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے، کیونکہ دوسری صورت میں 7:30 بجے کے بعد کسی کو بھی ناشتہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جویر کی اس ہٹ دھرم نیند کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا تھا۔
بھائی بہت ٹیڑھی چیز ہیں بھابھی، آپ کو اپنے سارے گٹس آزمانے ہوں گے۔ ان کی یہی بے اعتدالیاں اور لاپرواہیاں تھیں جس کے باعث اماں نے آپ جیسی سنجیدہ اور آرگنائزڈ خاتون کا انتخاب کیا ہے، ثنا کہہ رہی تھی، ساتھ ہی جویر کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان ماچس کی تیلی لگا کر جلا دی تھی۔ اس نے ساشا بے اختیار آگے بڑھی۔ اف، یہ کیا کر رہی ہو ثنا؟ فکر مت کریں بھابھی، جلیں گے نہیں، بس ابھی اٹھ جاتے ہیں، ثنا اطمینان دلاتے ہوئے بولی تو وہ تشویش زدہ سی کھڑی رہ گئی، اور جو ہی شعلہ اس کے انگوٹھے تک پہنچا جویر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یار، تم لوگ آخر کب جگانے کا مہذب طریقہ اختیار کرو گے؟ جب آپ مہذب طریقے سے جاگنے پر آمادہ ہو جائیں۔ چلیں بس، اب زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، نیچے آپ کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں، بھابھی کب سے تیار بیٹھی ہیں، آپ بھی اٹھ جائیں فٹافٹ۔ اوکے بھابھی، اب آپ ان کو نیچے لے کے آنا آپ کا کام، اسے رسانیت سے جواب دیتی وہ ساشا سے کہہ کر باہر نکل گئی تو وہ سنجیدہ سی کرسی پر جا ٹکی تھی۔ جویر کی خمار آلود نظریں اب اس پر پڑی تھیں، ایک جاندار سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ صبح خیر مسز جویر، کہیے ناصری ہاؤس میں اپنی پہلی صبح کیسی لگی؟ انگلیوں کی مدد سے بال سنوارتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے لبوں تک تو بڑا سخت جملہ آیا تھا مگر دبا کر محض نظر جھکا گئی۔ اس کے بعد جویر کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ دروازے پر اب طبلہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں اس نے دیکھا کمرے کی کوئی شے اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ جویر حد درجے ترتیب اور غیر منظم تھا۔ جس لمحے وہ تیار ہو کر اس کی طرف پلٹا، وہ تعصب اور پریشانی سے کمرے کی حالت زار کو دیکھتی اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمان یار، گھرداری کے لیے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پہلے چل کر مہمانداری کر لو، پھر اوپر آ کر میں تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ فی الحال بھابھی وغیرہ ہمارے منتظر ہیں۔ خجالت سے سر کھجاتا وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساشا کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ ولیمے کی تقریب بھی بے حد اچھی رہی۔ جویر اس کے سلونے روپ کا دیوانہ تھا، اسے خود پر رشک آنے لگا۔ تاہم ان تمام ہنگاموں میں بھی اسے پریکٹیکلز کی فکر تھی، کیونکہ تھیوری کے بعد ان سے بھی نبٹنا تھا، مگر ولیمے کے بعد سے اسے ایک لمحے کو بھی فرصت نہ مل سکی۔ جویر کی دادی کو رمضانوں میں عمرے کے لیے جانا تھا، سو سب نے جلدی جلدی دعوتیں کر ڈالیں، اور ان گزرتے دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ زندگی ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ جویر اور اس کے مزاج میں بہت تضاد تھا، وہ جس قدر سنجیدہ اور ریزرو تھی، وہ اس قدر بزلہ سنج اور ہنسنے ہنسانے والا تھا۔ جتنا وقت بھی وہ گھر پر ہوتا، سارے بچے اس کے گرد جمع رہتے۔ کبھی کبھی ساشا کا دل چاہتا اس سے باتیں کرنے کو، ورنہ تو تمام وقت جانے آنے میں ہی لگا رہتا، مگر کہہ نہیں پاتی۔ وہ سمجھ جاتا تو بچوں کو باہر بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر نہ اس کا کوئی روب تھا اور نہ بچوں کا کوئی خوف، ہنس ہنس کر ٹالے جاتے۔ ایسے میں وہ بمشکل خود پر قابو پاتی تھی۔ اب یہ میکا تو تھا نہیں کہ بھانجوں بھتیجوں کو کان سے پکڑ کر سدھار دے، خصوصاً جویر کے بچوں میں دلچسپی ضرورت سے زیادہ تھی۔ شنگھائی، جس کا اصل نام جانے کیا تھا، سارا وقت اس کے کندھے سے لٹکی رہتی تھی۔ حفصہ بھابھی کزن اسے ادھر ادھر چھوڑ جاتی تھیں۔ ساشا کا دل جل کر رہ جاتا، مگر ان کا مسکرا کر یہ کہنا اسے چپ کرا دیتا کہ شنگھائی کو جویر کی بہت عادت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جویر بھی چونکہ ہنس کر فخر سے اسے گود میں بٹھا لیتا تو وہ مایوسی ہو جاتی۔ بچوں سے اسے نفرت یا اناد نہیں تھا، مگر انہیں قطعاً تربیت نہیں دی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر حملہ کر دیتے، کبھی چوڑیاں ٹوٹتی تو کبھی کیوٹکس کارپٹ پر بہا دی جاتی، لپسٹک سے نقش و نگار بنائے جاتے۔ شروع میں وہ چپ رہی، مگر اس روز اسے غصہ آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بچے کس قدر شریر ہیں، دل تو اس کا چاہا بدتمیز اور المینڈر کہے، مگر ضبط کر گئی شنگھائی اور ناصر نے اس کا فرنچ پرفیوم کمرے میں ایئر فریشنر کی طرح اسپرے کر کے ختم کر دیا تھا۔ جس وقت کمرے میں لوٹی یہ کارگزاری کی جا چکی تھی، غصہ اسے اس لیے آیا کہ یہ سب جویر کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا تھا۔ کمان یار، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا، اب بچے ہیں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ قدرے نادم تھا، اسے بہلاتے ہوئے تسلی دی۔ واٹ ڈو یو مین، اور لا دوں گا؟ میں کیا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ روز ہی بچے کچھ نہ کچھ توڑتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سارا کاسمیٹکس امی نے شارجہ سے منگوایا تھا، اور رہ گئی بچوں کو کچھ کہنے کی بات، تو جب آپ انہیں صحیح غلط کا فرق سمجھائیں گے ہی نہیں تو بھلا یہ کیا سمجھیں گے؟ وہ قطعاً برا مان گئی تھی، اور پھر قدرے سنجیدگی سے بولی، بھائی بچوں کی تربیت کرنا والدین کا فرض ہے، ہمارا نہیں۔ جویر اس کی بات پر قدرے مطمئن ہو کر چلو اسے نقصان کا دکھ نہیں، اس لیے آرام سے لیٹ گیا تھا۔ جی نہیں، بالکل غلط سوچ ہے آپ کی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے، بچوں کو غلط بات پر ٹوکنا آپ کا بھی فرض ہے۔ میں اس لیے نہیں بولتی کہ خواہ مخواہ بدمزگی ہوگی، مگر آپ تو ان کے دوست بھی ہیں، نرمی سے سمجھا سکتے ہیں انہیں، ایسے کہ بھابھی کو برا بھی نہ لگے۔ اور پھر یہی تو اپنائیت ہے، غیروں کی طرح پہلو تہی برتنا بذات خود ایک غلط عمل ہے۔ اس کا روایتی لیکچرانہ انداز شروع ہو چکا تھا،
بجائے سنجیدگی سے اسے سننے کے وارفتہ نظروں سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، اور چونکہ وہ محسوس کر گئی تھی اس لیے چپ ہو گئی۔ دن کچھ اور آگے سر گئے تو کھیر پکائی کی رسم ادا کر دی گئی۔ دعوتوں کا زور قدرے ٹوٹ چکا تھا۔ روٹین لائف سٹارٹ ہوئی تو اس نے اقصیٰ کو فون کیا۔ رمضان کے بعد پریکٹیکل ایگزام تھا، سو وہ امی کی طرف جا کر اپنی کتابیں اٹھا لائی جن پر گرد سی جم گئی تھی۔ چلو اچھا ہوا جویر بھائی نے تمہیں پڑھنے سے روکا نہیں، اس طرح تم محض منتظم اعلیٰ بننے سے بچ گئی، ورنہ جو ماحول تمہاری سسرال کا ہے تم نے تو فوراً وہاں کے سارے انتظامات سنبھال لینے تھے اور انہیں مل جاتی مفت کی ہوم ٹیکر۔ ارم پچھلے چند دنوں میں ٹھیک ٹھاک جائزہ لے چکی تھی، ساتھ ہی اس کے تیور بھی ملاحظہ کیے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، تم ان کو چھوڑو، اپنے گھر کا حال دیکھو، میرے جانے کے بعد سارا گھر تلپٹ ہو گیا ہے، کیا بھابھی اور تم مل کر بھی تھوڑی سی بہت صفائی ستھرائی نہیں کر سکتی؟ جویر کے گھر والے تو خیر شروع سے اسی طرح رہنے کے عادی ہیں، مگر تم تو، میں نے بہت سدھار کر رکھا تھا، کیا حشر کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ اسے ارم کا صاف صاف سنا دینا کچھ ناگوار گزرا، اس لیے سنجیدگی سے اسے ٹوک گئی۔ جواباً وہ ہنسنے لگی، ماشاءاللہ کیا سسرال پرستی ہے، اتنا برا لگ گیا میرا ان لوگوں کو کچھ کہنا۔ اب وہ چھڑنے لگی تو ساشا نے امڑتی مسکراہٹ پر قصداً پہرا نہیں بٹھایا۔ ادھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا، ادھر دادی جان نے اپنے ٹکٹ منگوا لیے اور ٹھیک تیسرے روزے کو وہ جویر کے چچا کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہو گئی تھیں۔ یہ تینوں روزے خاصی مصروفیت اور اہتمام کے ساتھ گزرے۔ سب پابندی سے سحری میں اٹھتے اور پانچوں وقت نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، مگر جو ہی دادی روانہ ہوئی چوتھے پانچویں روزے سے ہی سب کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ بھابھی کے پاس بچوں اور ثنا کے پاس کالج کا بہانہ تھا۔ زنیر بھائی بھی خاصے چور واقعہ ہوئے تھے، خصوصاً جویر کو تو سحری میں اٹھانا ہی مردے جگانے کے مترادف تھا۔ ایسے میں محض ساشا اور اماں ہی رہ جاتی جو روزہ رکھنی تھیں، اور کسی پر تو اس کا بس چلتا تھا نہ زور، مگر جویر کو وہ خوب سخت سست سناتی تھی۔ یہ فرض روزے ہیں جویر، بلا عذر انہیں ترک کرنا انتہائی گناہ ہے۔ یوں تو تمام اچھے کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، مگر خصوصاً روزے کے لیے وہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا، یعنی اس کے اجر میں کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف سائن داخل ہوں گے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے کہ آخرت سنوار لیں؟ یہ ناقابت اندیشی اچھی نہیں، ہنسی مذاق اور باتوں میں چل جاتا ہے، مگر یہ ارکان اسلام کا معاملہ ہے، مذاق نہیں۔ صبح جاگتے ہی اس نے بیٹی مانگی تو وہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہوئے کہہ اٹھی تھی۔ بات صحیح تھی، وہ نادم سا ہو گیا، خجالت سے بولا، سوری یار، چلو آج معاف کر دو، کل سے رکھ لوں گا، تم مجھے سحری میں جگا دینا۔ آپ کو جگانا آسان ہو تب نہ، جتنی دیر آپ جاگیں گے اتنی دیر میں سورج طلوع ہو جائے گا۔ آخر بندے میں کچھ احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے، جب جاگنے کے لیے کہا ہے تو پھر ایک آواز میں اٹھ جانا چاہیے۔ آپ کو مگر کل بھی پورا وقت آپ کو جگاتی رہی، مگر آپ اٹھے نہیں، وہ خوبگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا، مگر ساتھ ہی اگلی بار کے لیے وعدہ کر لیا تھا، لیکن یہ وعدہ ہی رہا، وفا نہ ہو سکا۔ دوسری رات بھی یہی حال تھا۔ کھیر پکائی کی رسم کے بعد سے اس نے حسب عادت چارج سنبھال لیا تھا۔ اماں ثنا اور بھابھی تو ٹوکتی رہتی تھی، مگر سنوائی نہ ہوتی۔ اس کی ساس اچھی تھیں، اس کا خیال رکھتی، ان کی تجربہ کار نظروں نے جانچ لیا تھا کہ یہ بہو صحیح معنوں میں گھر کو سنوارنے والی ہے۔ تاہم ساشا ایسا اب تک ثابت نہیں کر سکی تھی کہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ میکے میں کم از کم اس کا روپ تو تھا۔ احد، ارم اور ذکی مونی کو وہ تیر کی طرح سیدھا رکھتی تھی۔ امی، ابو، بھابھی، بھیا بھی کبھی اسے نہ ٹوکتے، مگر یہاں عالم جدا تھا۔ حفصہ بھابھی اپنے بچوں کو نہ خود کچھ کہتی تھی اور نہ کہنے دیتی۔ زنیر بھائی سنجیدہ ضرور تھے، مگر طبیعتاً لاپرواہ اور حفصہ بھابھی کے زیر نظر تھے۔ ثنا خود اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے کچھ کہتے جھجکتی۔ سسرال کا معاملہ تھا، کیا خبر اماں برا مان جائیں، اکلوتی بیٹی بڑی عزیز تھی انہیں۔ ابھی اسے یہاں آئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ضبط اور خاموشی کو شعار بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے کڑ کڑ کر اس کی جان آدھی رہ گئی تھی۔ سب سے زیادہ تو جویر نے اسے مایوس کیا تھا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، اور چونکہ وہ بینک کی طرف سے کرکٹ بھی کھیلتا تھا، لہٰذا اکثر بالکل افطار کے وقت گھر میں داخل ہوتا۔ رات کو چونکہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ پریکٹیکل جرنل بنانے میں لگ جاتی، اس لیے اکثر اسے ڈسٹرب نہ کرتا اور پڑھ کر سو جاتا، مگر جب موڈ میں ہوتا تو اسے ایک لفظ نہ لکھنے دیتا، نہ پڑھنے۔ پلیز یار، پورا دن تم روزہ سے کہہ کر 10 فٹ کے فاصلے پر جا بیٹھتی ہو، اس لیے میں گھر آنے کے بجائے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ شام کو آؤ تو افطار کی تیاری، پھر نماز، پھر کھانا، پھر عشاء کی نماز اور تراویح میں لگ جاتی ہو۔ آخر اس بندے کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ ایک رات کا وقت بچتا ہے تو تم یہ رقیب روسیہ کتابیں نکال لاتی ہو۔ وہ شوخی سے کہتا تو وہ سر جھکا کر کتابیں بند کر دیتی۔ پورے دن تو بچے وہ آفت مچاتے تھے کہ وہ مارے خوف کے کتابیں باہر ہی نہیں نکالتی تھی۔
اپنے حقوق کی فکر ہے، کچھ فرائض کا بھی خیال کیا کریں۔ اس روز اس نے کہہ دیا تھا، وہی تو کرنا چاہتا ہوں مگر تم ہاتھ ہی نہیں آتی، برجستہ جواب دیا۔ میں روزے کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ بری طرح جھنپی تھی۔ کھسیا کر اسے گھورا تو وہ خوش دلی سے کہکا لگا کر بولا، سچ یار اتنا تھک جاتا ہوں کہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ روزے کے معنی ہیں صبر اور ضبط نفس کے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، خیر تمہیں دیکھ کر تو یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اماں بتا رہی تھی آج کل سحری، افطاری اور رات کا کھانا سب تم بنا رہی ہو، اس پر یہ ساری نمازیں اور تراویح بھی پڑھائی بھی، تھکتی نہیں ہو؟ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ انسان ہوں، گوشت پوست کی بنی ہوں، لہٰذا تھکتی بھی ہوں، مگر کیا کروں، نہ اللہ میاں کو ناراض کر سکتی ہوں، نہ ارد گرد موجود لوگوں کو مایوس۔ یوں بھی عبادت تو میرے ہی حق کی بہتری ہے، کسی پر احسان نہیں۔ جواباً اس نے تفصیل سے کہا تو جویر قدرے بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم بھابھی اور ثنا کو ساتھ کیوں نہیں ملاتی؟ کہا کرو کہ تمہارا ہاتھ بٹا دیں۔ اس کی بات پر وہ دلداری اور محبت سے بولا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ قدرے حیرت ہوئی، چلو کم از کم اسے اس کا خیال تو تھا، اور وہ خوش سی ہو گئی۔ اماں کہتی رہتی ہیں انہیں مرضی ہو تو کام کروا بھی دیتی ہیں، نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے، سب لوگ آپ ہی کی طرح ہیں، موڈی اور بے فکر۔ اس نے ہلکی سی چوٹ کر دی تھی۔ خیر ایسی بات بھی نہیں، میں لاکھ موڈی سے ہی لیکن تمہاری فکر کرتا ہوں، بلیو می، گھر میں رہوں یا گھر سے باہر، بس تمہارا خیال تمام وقت ستاتا رہتا ہے۔ سچ دادی جان کی خواہش تو میری جان کا روگ بن گئی ہے۔ معلوم ہوتا کہ شادی کے فوراً بعد رمضان آ جانے سے بندے کو واقعی ضبط صبر کے صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں، تو انہیں ایک مہینے کسی نہ کسی طرح روک لیتا۔ اس کی ہر سنجیدہ بات پر وہ اسی طرح ٹال دیا کرتا تھا۔ دن خاصی تیزی سے گزرے اور باوجود کوشش اور خواہش کے وہ جویر کو روزے رکھنے پر تیار نہ کر سکی۔ سحری میں وہ اٹھتا نہیں تھا۔ ایک آدھ بار بغیر سحری کے روزہ بھی رکھا تو اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ جھلا گئی۔ اماں گوگے گھر کی بڑی تھیں مگر خاموش تماشائی تھیں، بچوں کو انہوں نے ان کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا۔ تاہم بہوؤں کے معاملے میں وہ ذرا سخت تھیں۔ بھابھی چونکہ سینئر تھیں اس لیے انہیں جل دے جاتی، جبکہ اسے اس طرح کی باتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے ان کا کہا مان لیتی، جس کے نتیجے میں وہ اس سے کافی خوش ہو گئی تھیں۔ البتہ اب اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے انہوں نے اس کو ہی چن لیا تھا۔ ارے یہ اماں تو بس ایسی ہی ہیں، جتنا ان کی مانو گی نا یہ اتنا ہی منوائیں گی۔ تم بھی بالکل احمق ہو، فوراً حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہو۔ ارے ٹال دیا کرو انہیں۔ عین عصر کی نماز کے وقت اماں نے اسے افطاری میں چنے کی دال کا حلوہ بنانے کا حکم سنا دیا تھا۔ سردیوں کے روزے یوں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے میں پکوڑے تلنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، سو جھنجھلا سی گئی۔ حفصہ بھابھی اتفاق سے ادھر ہی متوجہ تھی، اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اماں کچن سے جا چکی تھیں۔ آج چونکہ حفصہ بھابھی کا روزہ تھا اس لیے شرما حضوری کچن میں آ گئی تھیں، مگر بھابھی وہ بڑی ہیں مجھ سے، کیسے انکار کروں انہیں؟ اس نے متانت اور سادگی سے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ ارے بے وقوف دیورانی، تمہیں اپنی ساس کی ابھی پہچان نہیں ہوئی، یہ جتنی بھولی اور سادہ نظر آتی ہیں ایسی ہیں نہیں۔ جب تک زنیر کی دادی ساتھ رہیں ان کی کسی نے چلنے نہیں دی، سو اب اپنی بھڑاس نکال رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میں نے تو اس گھر میں آ کر ساس اور ان کی بھی ساس کو برداشت کیا ہے، اس لیے تو اب میں ان کی بات پر کان نہیں دھرتی۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس کر ناگواری سے بولیں تو ساشا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اماں کے سامنے جی کے علاوہ زبان سے دوسرا لفظ نہ نکالنے والی حفصہ بھابھی کس قدر تنفر سے کہہ رہی تھیں، چلیں چھوڑیں بھابھی، روزہ ہے، غیبت مت کریں، کیونکہ غیبت کا مطلب ہے جس کی برائی کی ہے اس کا مردہ گوشت کھایا، اور روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ بظاہر تو روزہ دار کا روزہ قائم ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تادیبی لہجے میں بولی تو حفصہ بھابھی کی بھی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اے لو، میں کون سا غیبت کر رہی تھی، وہی کہہ رہی تھی جو اماں کی عادت ہے۔ جبھی تو غیبت ہے بھابھی، ورنہ تو یہ بہتان کہلاتا، اس نے بھرپور رسان سے کہا تھا، جس پر وہ اسے تیکھے چتونوں سے دیکھتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھیں۔ وہ محض گہری سانس بھر کر چنے کی دال بھگونے لگی۔ در حقیقت اسے حفصہ بھابھی کی یہ عادت سخت بری لگتی تھی، منافقت اس کی برداشت سے باہر کی چیز تھی۔ اس شام کافی دن بعد جویر اسے زبردستی آپ کی طرف لے آیا تھا۔ فراز نے اسے دیکھا تو سخت شاکی لہجے میں بولا، بڑے افسوس کی بات ہے ساشا، ہم نے آپ کو اتنا پیارا ساتھی دیا اور آپ نے ہم سے ہمارا دوست ہی چھین لیا۔ کہاں تو موصوف ہر دوسرے دن یہاں آموجود ہوتے تھے اور کہاں ہفتے ہفتے بھر شکل نہیں دکھاتے۔ فراز کی شکایت پر آپی نے بھی تائید کی تو اسے کہنا ہی پڑا، میں تو انہیں نہیں روکتی آپی، بس سارا دن کرکٹ کھیل کر لوٹتے ہیں تو شام کو مجھے باہر لے جانے پر بضد ہو جاتے ہیں، جبکہ مجھے اپنے پریکٹیکل کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس پر گھر کا کام فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کے عزت تراشنے پر آپی کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس وقت خاموش ہو گئی مگر بعد میں پوچھا، کیوں، کیا تمہاری جٹھانی اور نند تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتی؟
जवाबन वो खामोशी से सर झुका गई। आप ही का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बस तुमसे मुझे इसी तरह की बेवकूफ़ी की तवक्को थी। अरे लड़की, कुछ होश के नाखून लो। जब घर में सब रहते, साथ खाते पीते, साथ हैं, तो काम भी तो साथ करना चाहिए। ये तुम किस हिसाब में उनकी बांदी बन गई हो? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और मैं देख रही हूँ कि तुमने जेवर तक ढंग का नहीं पहन रखा। अम्मी की तरफ भी कम जाती हो। तो क्या करूँ आप ही, स्टडीज़ के लिए भी बमुश्किल टाइम मिलता है। जवेर के घर में सभी ऐसे बेफिक्र और लापरवाह हैं, किस किस को समझाऊँ? न बड़े दुरुस्त हैं न छोटे, सब एक ही रंग में रंगे हैं। कई दिन बाद कोई अपना मिला था, वो बेसाख्ता कह गई, तो तुम भी उनके रंग में रंग जाओ। कोई ज़रूरत नहीं मरवत दिखाने की। गज़ब खुदा का, तुम्हारी सास भी खामोश हैं और जवेर भी। आप ही का तो पारा नीचे नहीं आ रहा था। कमाल करती हैं आप भी। अम्मी के घर में जब तक मैं रही, जब भी तो यही होता था। उसने कदरे हैरत से उन्हें देखकर कहा तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। वो और बात थी, वो सब तुम्हारे अपने थे, फिर भी मैं तुम्हें समझाती थी। देख लो नतीजा, आज अम्मी की तरफ जाओ तो भाभी बौखलाई हुई मिलती हैं। ना कोई तरतीब रही है घर में, ना तंजीम। हाँ, तो इसमें इरम का भी तो कसूर है। उसे भी चाहिए कि भाभी की हेल्प करे। उसने अपनी तरफ से हकीकत बयान की थी, जो आप ही को सख्त ग्रां गुजरी। तड़क कर बोली, लो, इरम कोई फालतू होती है सारा दिन। अब उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, फिर कंप्यूटर का कोर्स अलग तुम्हारी शादी पर अधूरा रह गया था उसका, वो भी कर रही है। उसे कोई फुर्सत है? कमाल करती हैं आप भी। सना चूँकि मेरी नंद है तो उसे काम कराना चाहिए, हालांकि वो भी स्टूडेंट है, जबकि इरम का भाभी को हेल्प करना आपको ग्रां गुजरता है। ये दो रुखी पॉलिसी है आपकी। हस्बे आदत वो साफ गोई से कह गई थी। आप ही खुशियासी गईं और फिर कुछ नहीं बोली। फिर अपने साथ लेकर किचन में चली आईं, जहाँ खुद उनके बच्चों ने फैलावा कर रखा था, जिसे देखते ही वो सब भूल भाल कर अपनी जिठानी का रोना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि बकौल उनके अपने बच्चे तो फरिश्ते थे, जबकि ये सारा गंद उनकी जिठानी के बच्चों का मचाया हुआ था। वो खामोशी रही, हालांकि जानती थी कि अभी अभी सऊद वगैरह यहाँ से निकल कर गए थे। रोज़े से किसी को शगुफ था या नहीं, अलबत्ता ईद की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से की जाने लगी थीं। आखिरी अशरा, जो कि इबादत का ख़ास अशरा होता है, सारा दिन मार्केटों के चक्कर लगाए जाते, हत्ता कि अफ्तार के बाद भी रात गए तक सब घर से बाहर ही पाए जाते। उसकी शादी के बाद पहली ईद थी, इसलिए अम्मी ने उसका और जवेर का जोड़ा जूते और मेहंदी वगैरह भिजवाई थी, जबकि जवेर ने अलग से ढेरों शॉपिंग करवा दी थी। तमाम तर इख्लाफात और शिकायतों के बावजूद वो खुश थी कि बहरहाल ये खुशी का मौका था। सना और हफ्सा भाभी ने जुम्मतुल विदा और ईद के तीनों दिनों के लिए अलग अलग सूट बनाए हुए थे। उसे खासी हैरत हुई। ईद तो रोज़ादारों की होती है, जबकि यहाँ रोज़ा का कोई तस्वुर नहीं था और ईदियाँ यूँ मनाई जाती थीं जैसे सबसे ज़्यादा रोज़े उन्होंने ही रखे हों। खुद जवेर की यही हालत थी। बस करें जवेर, मेरे लिए 2 सूट काफ़ी हैं, एक अम्मी की तरफ का, एक आपका। ईद में 3 दिन रह गए थे जब वो उसे पोर्शिया में घसीट लाया था कि मज़ीद कुछ ख़रीद ले। अरे लो यार, तुम्हारी पहली ईद है। जवेर नासरी के साथ ऐसी रज के मनाओ कि तमाम उम्र याद रहे। यूं भी रमज़ानों में जो कुछ ख़रीदा जाता है, सुना है, उसका हिसाब नहीं होता। वो मोहब्बत और लगावट से बोला तो वो मसनूई गुस्से से उसे देखने लगी। माशाल्लाह, क्या कहने हैं, महज अपनी पसंद की कहावतें याद रखी हैं आपने, जबकि रमज़ानों से मुताल्लिक तो और भी बहुत कुछ इबादत के हवाले से कहा जाता है। मसलन ये कि बस प्लीज़ यार, इस वक्त खुतबा सुनने का मूड नहीं। तुम ये साड़ी देखो, मेरी ख्वाहिश है कि ईद पर तुम ये पहनो और इतनी गज़ब की लगोगी, जहाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँ लोग रश्क से देखें। किसे, मुझे या आपको? वो उसकी बात पर खुशदिली से पूछने लगी थी। आपस की बात है दोनों को, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं। वो उसके नज़दीक झुक आया था। जवेर की ख्वाहिश के बाइस उसे खामोश होना पड़ा, मगर दर हकीकत उसे साड़ी पहनना पसंद नहीं थी। अजीब तरह की बेपर्दगी का एहसास होता, जबकि जवेर हाफ स्लीव्स ब्लाउज सिलवाने पर बजिद था। उसने बेदिली से आखिरकार हामी भर ली कि उसे लाख समझाने पर वो समझने वाला नहीं था। ईद के हंगामे थमे तो उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई। दूसरी तरफ जवेर उसके साथ किसी हिल स्टेशन जाना चाहता था। यूँ भी उसे बैंक की तरफ से रीजनल लेवल पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए पिंडी जाना था, सो उसने साशा को साथ ले जाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन ऐन वक्त पर अनाउंस होने वाली डेट ने दोनों को मायूस कर दिया था। कमान यार, अगले साल दे देना प्रैक्टिकल, हमारी नई शादी हुई है, अब तो जाकर कहीं जाने का मौका मिला है। जवेर हर मुमकिन तरीके से उसे मनाने में लगा हुआ था। प्लीज़ जवेर, 2 हफ्ते की तो बात है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बीच में ये सब छोड़ने को दिल नहीं जा रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊं मगर मेरा दिल यहीं पड़ा रहो? डोंट वरी, दिल तो तुम्हारा मेरे पास है, वो मैं साथ ही ले चलूँगा, तुम हाँ तो करो। उसकी इंसानियत से कहने पर वो मज़े से बोला। जवाबन वो किताबों की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। फिर जवेर भी ये सोचकर खामोश हो रहा कि ये उसकी शादी से पहले की कमिटमेंट थी। साशा को इसी शर्त पर तो राज़ी किया था उसने।
اب اسے مایوس کرنے پر خود اس کے دل بھی نہیں مانا۔ خلاف توقع اماں نے اس کے میکے جانے کا خاصی ناگواری سے نوٹس لیا تھا۔ جویر نے حسب عادت باوجود اس کے یاد دہانی کرانے کے ان سے اجازت نہیں لی تھی۔ چنانچہ جس روز دونوں کو جانا تھا اس نے کھڑے کھڑے اماں کو اپنا پروگرام بتایا تو وہ تیکھی ہو گئیں۔ جب سب کچھ خود ہی سوچ لیتے ہو تو مجھے بتانے کی بھی زحمت نہ کیا کرو، اب جاؤ یہاں سے، میرے منع کرنے سے کون سا رک جاؤ گے۔ خشک لہجے اور سخت نظروں سے انہوں نے دونوں کو گھورا تھا۔ وہ نہ صرف ان کے تیوروں سے خائف ہوئی بلکہ اسے جویر پر بھی سخت غصہ آیا تھا، لیکن اب وہ ارم اور امی سے وعدہ کر چکی تھی، اس لیے اماں کے تاثرات نظر انداز کر کے حفصہ بھابھی کے کہنے کے مطابق انہیں ٹال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ تمام راستے جویر اس سے معذرت کرتا رہا مگر اب اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ آپ کی معذرت سے اب کچھ ہوگا نہیں جویر، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اب آپ میرڈ ہیں؟ یہ لاابالی پن آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اماں کو بتا دیجیے گا تاکہ جاتے وقت بدمزگی نہ ہو تو آپ نے کیوں نہیں کہا ان سے؟ آپ کی ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے میں سخت اپسیٹ ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنے جلال کو بمشکل دبایا تھا، البتہ لہجے میں سخت خوفگی تھی۔ کمان یار، کہہ تو رہا ہوں آئی ایم سوری، آئندہ دھیان رکھوں گا، وہ خجل سا دوستانہ انداز میں بولا۔ اس کے پریکٹیکل بہت اچھے ہو گئے تھے۔ امی کی طرف وہ کئی دن بعد آئی تھی اس لیے اور بھی مزہ آ رہا تھا۔ احد اس کی وہی نوک جھونک تھی اور ارم کے ساتھ ویسی ہی ناسہانہ گفتگو۔ تاہم اس تمام عرصے میں جویر کا خیال ایک لمحے کے لیے ذہن سے محو نہ ہوتا۔ ایسے میں اس کے کہے ہوئے اکثر جملے یاد کر کے وہ آپ ہی آپ مسکرا دیتی تھی۔ ناصری ہاؤس واپس آتے ہی صحیح معنوں میں اس کی روٹین سٹارٹ ہو گئی۔ کالج میں فائنل ایئر کی کلاسز بھی ساتھ ہی شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ اس نے اس روز جویر سے کہہ ہی دیا کہ اسے اگلے ہفتے سے جوائن کرنا ہے۔ کیا واقعی تم ریگولر کلاسز لوگی؟ جویر خلاف توقع کچھ چونک گیا تھا۔ ظاہر ہے میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں لہٰذا کالج تو جانا ہی پڑے گا، یوں بھی بی ایس سی گھر بیٹھ کر کرنے والی چیز نہیں۔ صبح کی تینوں پیریڈ پریکٹیکل ہوتا ہے اور اس لیے صبح بھی جلد ہی نکلنا ہوا کرے گا۔ آپ اپنا مائنڈ میک اپ کرنے اس کے لیے کہ صبح آپ ہی مجھے چھوڑنے جایا کریں گے۔ اپنا یونیفارم استری کرتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی تو جویر پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں تمہیں روکنا چاہوں تو؟ کچھ ٹھہر کر اس نے سنجیدگی سے کہا تو یکدم ساشا کی آنکھوں سے ناگواری جھلکنے لگی۔ جویر کا یہ لہجہ کافی انجانا تھا۔ تو میں یہی سمجھوں گی کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جنہیں اپنے لفظوں کی لاج رکھنی آتی ہے، بلکہ اسے میں آپ کی بددیانتی قرار دوں گی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے ایک طرح سے دھوکہ دیا ہے۔ کام ادھورا چھوڑ کر وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ انداز ایسا سخت اور نظریں ایسی کاٹدار تھیں کہ جویر سے رہا نہیں گیا۔ اس کا بکھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ سمجھی نہیں اور جب اس کی شرارت کا اندازہ ہوا تو سارے تکیے اسے کھینچ مارے۔ ارے بس کرو لڑکی، تمہیں اپنے مجازی خدا سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ بچاؤ کرتے ہوئے بولا تھا مگر وہ رکی نہیں، کھسیا کر کشن پھینکتی رہی تھی کہ اچانک جویر نے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا۔ اس لمحے دروازہ بنا دستک کے کھلا تھا اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ شنگھائی حسب معمول اپنا فیڈر لیے چلی آئی تھی۔ حفصہ بھابھی اسے دروازے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دروازہ بنا دستک بھی انہوں نے ہی کھولا تھا۔ ساشا کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کے گھر کا؟ بھابھی روزانہ اسے یہاں بھیج دیتی ہیں اور خود مزے سے سو جاتی ہیں، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کوئی بیچلر نہیں ہیں کہ ان کے بچوں کو رات بھر لوریاں دیتے رہیں۔ وہ تند لہجے میں بولی تھی۔ ذرا دیر پہلے کی خوش مزاجی غائب ہو چکی تھی۔ کمان یار، تمہیں معلوم تو ہے شنگھائی اور میں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہیں، اسے میرے بغیر کوئی نہیں اور مجھے اس کے بغیر آرام نہیں، تو پھر شادی کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ سارا دن انہی بچوں سے دل بہلا لیا کرتے۔ آج خلاف توقع وہ کھولک اٹھی تھی، بے نقد سنائی گئی۔ جویر نے حد درجے متعجب ہو کر اسے دیکھا جو اس وقت مکمل جلال میں تھی، مگر اس کی سنجیدہ نظروں میں چھپی تنبیہ قدرے ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ پلیز ساشا، آئندہ اس طرح مت کہنا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شنگھائی مجھے بے حد عزیز ہے، اور محض اس لیے کہ اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو میں اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے حیران پریشان بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ ساشا کے تو جیسے پیروں سے لگی سر پر بجھی۔ پھر اسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا 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 اور کتنی دیر بکتی جھکتی رہی، حتیٰ کہ شنگھائی رو پڑی۔ بس کرو ساشا، دیٹس انف، میں جا رہا ہوں اور اسے بھی لے جا رہا ہوں، تم آرام کرو، اب کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ جویر کی برداشت بلاخر جواب دے گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سماعتوں نے دھوکہ کھایا ہو۔ اتنا سخت، اتنا درشت لہجہ جویر کا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی مگر وہ نوٹس لیے بغیر اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اتنا تاؤ آیا کہ پلٹ کر اسے منانے کو بھی نہیں گئی اور وہ رات جیسے کانٹوں پر گزری۔ جویر پوری رات کمرے میں واپس نہیں لوٹا تھا۔ صبح حسب عادت وہ بیدار ہوئی تو جویر کو نہ پا کر رات کا واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔
ایک بار پھر اسے غصہ آ گیا، لہٰذا آرام اور اطمینان سے قصداً تاخیر کر کے اپنے معمولات نپٹا کر جس وقت کمرے سے نکلی، جویر کے بینک جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ زنیر بھائی کا چونکہ بزنس تھا اس لیے ذرا دیر سے نکلتے تھے، بچے بھی آفٹرنون شفٹ میں داخل کروا رکھے تھے، اس لیے صبح حفصہ بھابھی دیر سے اٹھتی تھیں، ناشتہ اس کی ذمہ داری تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے دیکھا اماں جویر کو صوفے پر سوتا دیکھ کر حیرت سے جگا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ارے تم ساری رات یہاں سوتے رہے ہو، دماغ تو درست ہے بچے۔ خلاف توقع وہ جلد اٹھ گیا تھا، غالباً بے چین نیند تھی اس لیے۔ اماں فوراً شروع ہو چکی تھیں، بس اماں رات ساشا پڑھ رہی تھی اس لیے میں نیچے چلا آیا۔ انگلیوں سے بال سنوارتے ہوئے اس نے نظر چرا کر جھوٹ بولا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ساشا کا دل صاف ہونے لگا۔ لو یہ تم نے اور خوب کہی، ارے بیٹا بیوی گھر بسانے کے لیے لائے تھے تم یا ڈگریاں دلوانے کے لیے؟ غضب خدا کا اس قدر اس کے آرام کا خیال ہے کہ خود بے آرام ہو گئے۔ اماں کے تیکھے لہجے میں بے انتہا طنز تھا۔ جویر نے انہیں سمجھانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں ساشا کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، یہ وعدہ کیا تھا میں نے اس سمے۔ آپ کو ہمیشہ شکایت ہے کہ میں اپنے کیے کو پورا نہیں کرتا، اب کر رہا ہوں تو بھی شکوہ۔ اٹھ کر اس نے اماں کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے گویا ان کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ ماشاءاللہ بیٹے کیا کہنے ہیں، ایسے ہی تابعداری اگر ہماری بھی کر لی ہوتی تو ذرا ہمارا دل ہی خوش ہو جاتا۔ اماں پھر ٹھنڈا میٹھا طنز کر گئی تھیں۔ وہ ہنس پڑا، ارے اماں تابعداری کے لیے آپ کی بہو جو لازمی ہے، اب اسے اپنا دل خوش کریں۔ اور ہاں پلیز اماں، وہ اگلے ہفتے سے کالج جوائن کرے گی، میں چاہتا ہوں آپ اسے کوئی بات نہ سنائیں بلکہ اسے دعا دیں۔ تعلیمی یافتہ بہو ہوگی تو آپ کی آئندہ نسل آپ سنور جائے گی۔ وہ شوخی سے کہہ کر ہنس پڑا تھا۔ ہاں پوتے پوتیاں 10ویں جماعت پاس پیدا ہوں گے نا؟ اماں اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھیں، مگر وہ بھی حرفوں کا بنا اوٹ پٹانگ باتیں بنا کر انہیں منا لیا تھا۔ اس سے ساشا کی کل رات والی ساری قدرت اپنے آپ ہی صاف ہو گئی، اور جس وقت اس نے ناشتہ لا کر اس کے سامنے دھرا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر تھی جسے نظر انداز کرنا جویر کے لیے مشکل تھا۔ متضاد مزاج اور برعکس طبیعتیں کبھی کبھار فریقین کے مابین مضبوط رشتوں کی اونچی فصیلوں تک میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں، اور اس شکاف کو صرف سمجھوتے اور محبت سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ محبتیں اور رشتے نبھاتے ہوئے بھی خود سے الگ نہیں ہوتے، اپنے آپ سے منوا نہیں پاتے، اور ایسے ہی لوگوں میں ساشا کا بھی شمار ہوتا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا وہ جویر سے شاکی ہوتی جا رہی تھی، جو باوجود کوشش کے اپنی غیر سنجیدہ طبیعت کو اس کی خواہش کے مطابق ڈھال نہیں پا رہا تھا۔ معاشرے میں عمومی طور پر خود کو تبدیل کرنے کا فرض عورت ادا کرتی ہے، مگر یہاں معاملہ برعکس تھا۔ جویر ہر ممکن طریقے سے اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، سوچ سمجھوتے اور خود کو بدلنے پر راضی تھا، جبکہ ساشا کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ جب وہ غلط تھا تو اصلاح بھی اس کی ہونی ہی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، مگر اماں قاضی کی طرح کوئی غیر نہیں تھی، انہوں نے اس کی بھلائی کو مد نظر رکھا تھا، مگر اب یہ سب انہیں کھلنے لگا تھا۔ لاڈلا چھوٹا بیٹا انہوں نے اس طرح پالا تھا کہ وہ اب تک کھلنڈرے پن اور بچپن کی سادگی سے دامن نہیں چھڑا سکا تھا۔ ساشا کی سنگت میں انہیں لگتا وہ خود سے بچھڑتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ساشا کے درمیان سرد جنگ چھڑ گئی تھی۔ جویر سب دیکھتا محسوس کرتا تھا، مگر خاموشی سے اپنا دامن بچائے رکھتا۔ دوسری طرف جب بھی آپی اس سے ملتی، سسرالیوں سے جان چھڑانے کے نادر اور نایاب نسخے بتاتی رہتی، جن کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا، کہ بہرحال ڈر کر میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ گزرتے گزرتے ان کی شادی کو 10 ماہ کا عرصہ گزر ہی گیا۔ اس دوران ساشا کی روٹین وہی رہی، صبح کالج، دوپہر میں کام، اور رات میں کام بھی اور پڑھائی بھی۔ جویر اسے تھکتا دیکھتا تو بعض مرتبہ اپنے 10 کام ٹال جاتا۔ نتیجتاً 10-15 دن میں اتنے کام جمع ہو چکے ہوتے کہ ساشا کا پارا چڑھ جاتا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے جویر، آخر انسان کی زندگی میں ڈسپلن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ سپورٹس مین ہو کر اتنے بے ترتیب کیسے ہیں۔ میرا نہیں تو قائد اعظم کا کہا ہی مان لیں، جن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں آپ۔ اس شام بھی وہ امی کے یہاں جانے کے لیے تیار تھی کہ جویر نے جرابوں کی آخری جوڑی تلاش کرتے ہوئے اسے اطلاع دی کہ بقیہ تمام جوڑیاں اس نے ساشا کی مصروفیت کے باعث استعمال کر کے اسٹور میں ڈال دی تھیں۔ نتیجتاً وہ سٹارٹ لے چکی تھی۔ خیر تعظیم تو ہم آپ کی بھی بہت کرتے ہیں۔ وہ ممکنہ جگہوں کی تلاشی لے رہا تھا، ہنس کر بولا۔ رہ گیا قائد اعظم کا معاملہ، تو انہوں نے یقیناً اتحاد اور تنظیم 3 زرعی اصول بنائے تھے، جبکہ آپ محض ایک ہی کا ورد کیے جاتی ہیں۔ اتحاد بھی ایک چیز ہوتی ہے، مجھ سے لڑتے ہوئے کبھی خیال کر لیا کریں۔ اسے ستانے کے لیے وہ اسی لہجے میں بات کرتا، وہ جواباً اسے گھورتی باہر نکل گئی۔ اسٹور سے میلی جوڑیاں لے کر ابھی نکل ہی رہی تھی کہ اماں وہاں چلی آئیں۔ یہ کیا ہے دلہن؟ سوال ہوا تھا، اس نے مختصر بتایا، ساتھ جویر کا رونا بھی رویا۔
वो तो बच्चा भी क्या करे, ये काम तो बीवियों के होते हैं, मगर तुम्हें अपनी प्रोफेसरी से ही निजात नहीं। अम्मा हस्बे तवक्को उसके खिलाफ ही बोली थी, मगर उसने तहम्मुल से काम लिया। मैं उनके सब काम करती हूँ अम्मा, मगर उन्होंने जुराबें छुपा दी थीं। हाँ तो क्या, तुम्हारी डांट टिपट सुनने को खड़ा हो जाता। बेटी, मैं कहूँगी तो तुम्हें बुरा तो लग जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। बीवी को बीवी ही होना चाहिए, उस्तानी नहीं। मैंने देखा जवेर 10 बातें इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारा लेक्चर शुरू हो जाएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं। ऐसी बीवी बहुत जल्द मर्द के दिल से उतर जाती है। अम्मा की बेवक्त की पंदो नसाह ने उसे और भी कड़वा कर दिया। जब भी उसके मैके जाने का मौका निकलता, अम्मा अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती थीं, और उसका मसला ये था कि वो बड़ों को जवाब नहीं देती थी, इसलिए जुज़बुज़ होती साइड से निकल कर चली गई। अलबत्ता फिर जवेर को उसकी तलख़ी झेलनी पड़ी थी। अम्मी के यहाँ भी उसका मूड ऑफ सा रहा। हालांकि जवेर और आहद ने बहुत चुटकुले सुनाए, मगर अम्मा के अल्फाज उसके अंदर जहर भर गए थे। क्या बात है साशा बेटा, मैं देख रही हूँ बहुत खफा हो तुम जवेर से। सब खैरियत तो है ना? अम्मी उसके मूड के पेशे नज़र तन्हाई मिलने पर पूछ बैठी थीं, तो वो चौंक सी गई। हैरत से उन्हें देखा। कमान अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस ज़रा एग्ज़ाम्स की टेंशन में। जवेर गुस्सा इसलिए आया कि उन्हें वक्त बेवक्त आउटिंग की सुनती रहती है। उसने जल्दी से बहाना बनाया तो अम्मी मुस्कुरा दी। हाँ तो इसमें गलत क्या है, तुमने तो बिल्कुल खुद को गुम कर लिया है पढ़ाई में। बेटा, शादी के शुरू का अरसा तो बहुत खूबसूरत और लुत्फ़ अंगेज़ होता है, जबकि तुम अपनी स्टडीज़ की खातिर सब कुछ तज बैठी हो। मुझे तो हैरत होती है कि जवेर मियाँ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना खुद तुमने अपने भाई और बहनोई का हाल देखा है। बीवियों की तवज्जो सिवाय अपनी ज़ात के इधर उधर बर्दाश्त नहीं करते ये मर्द। उनके लहजे में जवेर के लिए सताइश थी। वो मुतबस्सम नज़रों से उन्हें देखने लगी। तो मैंने भी तो जवेर की खातिर अपना कैरियर छोड़ा है अम्मी, ये कुछ लो और दो का मामला है, ऐसे ही तो वो मेरी परवाह नहीं करते। कहना तुम्हारा भी ठीक है बेटा, मगर औरत तो आज तक तजती ही आई है, अपना माजी हाल मुस्तकबिल सब मर्द के लिए छोड़ बैठती है, बस उसी की हो जाना पड़ता है। उसे ऐसे शौहर भी हैं जो बीवियों को उनके माँ बाप तक से छुड़ा लेते हैं और बदले में ना इज़्ज़त देते हैं ना मोहब्बत। तुम तो नसीबों वाली हो कि इतना अच्छा शौहर मिला है जो इज़्ज़त भी करता है और मोहब्बत भी, और साथ ही साथ तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम भी। रसानियत से कहते हुए उन्होंने उसे कायल सा कर लिया था। वो हंसकर रह गई। हर कोई जवेर की तारीफ़ करता था, उसके इखलाक की गुण गाता था। एक वही थी जो उससे शाकी थी, उसकी वही बातें जो लोगों की नज़र में अच्छी थीं उसे गुस्सा दिला देती। उस साल इम्तिहानात कुछ ताख़ीर से शुरू हुए, जिसके नतीजे में उनकी वेडिंग एनिवर्सरी इम्तिहान के दरमियान में ही आ गई थी। उसे ज़ूलॉजी के आखिरी पेपर की इस कदर फ़िक्र थी कि भूल ही गई कल क्या तारीख है। बस परसों का दिन याद था जब उसका आखिरी पेपर होने वाला था। आजकल जवेर नीचे ही सोता था। अम्मा लाख बातें सुनाती, मगर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता था। यूं भी लाहौर में मुनक़िद होने वाले इल्लामा इकबाल टूर्नामेंट के लिए वो आजकल प्रैक्टिस पर जा रहा था। रात को थकान ही इतनी होती कि चाहने के बावजूद वो साशा को और साशा उसको वक्त नहीं दे पाती। 12 का घंटा बजते ही दरवाज़ा खुला था। साशा ने पलट कर देखा, नहीं नौक पर ऐनक जमाए वो बड़े नमाक से नोट्स पर झुकी हुई थी कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। उफ, ये क्या है, कौन है? वो झुंझला कर पलटी थी, मगर यकदम मोमबत्ती की रोशनी में जवेर के हेबले पर नज़र पड़ी तो चौंक उठी। हैप्पी एनिवर्सरी केक लाकर उसकी स्टडी टेबल पर रखते हुए जवेर बेहद खुश नज़र आ रहा था। वो लम्हे भर के लिए हैरान रह गई, फिर बेख्तियार मुस्कुराई। थैंक यू जवेर, आपको ये दिन याद था और मैं आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। निदामत के एहसास ने उसकी पलकें झुका दी थीं। मुझे अंदाज़ा था, इसलिए तुम्हारी तरफ से विश कार्ड या गिफ्ट का इंतज़ार नहीं किया, खुद ही चला आया। लो ये केक खाओ, बमुश्किल अम्मा की नज़रों से बचाकर यहाँ तक लाया हूँ। वो सरसरी अंदाज में कह रहा था। साशा ने दुजीदा नज़रों से उसे देखा, जिसके चेहरे पर खिलाफ तवक्को शिकायत थी, ना नाराज़गी, बस संजीदगी थी। वो हकीकतन पेशमानी में घिर गई। आई एम रियली वेरी सॉरी जवेर, बेसाख्ता उसके हाथ को थामते हुए वो बोली तो उसने जवाब से नज़रें उठाईं। उसे इस रंग में पहली बार देखा था। इट्स ऑल राइट, मैंने कोई शिकायत तो नहीं की। तुम जिस तरह भी खुश रहो मुझे अच्छा लगता है, ख्वाह बेनियाज बनकर ख्वाह बेतना बनकर। अपने हाथ उसकी हथेली की पुष्ट को थपकते हुए वो बोला तो वो जैसे मज़ीद बोझ तले दब गई, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ ही अहम है। तुम्हारी अच्छाइयों बुराइयों से मेरी मोहब्बत को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता कि मैंने तुम्हें इन तमाम बातों से बालातर होकर चाहा है। बकौल शायर, मेरे रोज़ो शब भी अजीब थे, ना शुमार था ना हिसाब था। मेरे रोज़ो शब भी अजीब थे, ना शुमार था ना हिसाब था। कभी उबर भर की खबर ना थी, कभी एक पल को सदी कहा। मुझे जानता भी कोई ना था मेरे बेनियाज तेरे सिवा। मुझे जानता भी कोई ना था मेरे बेनियाज तेरे सिवा। ना शिकस्त दिल ना शिकस्त जान कि तेरी खुशी को खुशी कहा।
وہ کھلے دل سے کہہ رہا تھا۔ ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تو وہ ہنس پڑی۔ جویر کے جملے نے اندر تک پھول کھلا دیے تھے۔ نہ جانے کیا سحر تھا اس شخص میں، اس کی باتوں اور لہجے میں کہ وہ ہر بار اس طلسم میں گھر جاتی تھی، اور اس وقت بھی جویر کی والہانہ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ دوسرے دن جویر نے ڈے آف لیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر اس کے ظرف کے آگے ہار گئی۔ کتنی فراغ دلی سے اس نے اس کی کل والی بات کو بلا دیا تھا، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی، اصولاً اسے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ صبح ہی صبح ارم اور آپی کے علاوہ اقصیٰ کے بھی فون آ چکے تھے۔ جویر ہنس ہنس کر مبارکبادیں وصول کرتا رہا، حتیٰ کہ شام کا پروگرام بھی سیٹ کر لیا۔ اس نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ پلیز جویر، شام کو کہیں بھی نہیں جانا ہے پلیز، میرے 12-14 گھنٹے ضائع ہو چکے ہیں، مجھے روین بھی کرنا ہے۔ کمان ساشا، آج ہماری پہلی اور اس صدی کے لحاظ سے آخری ویڈنگ اینیورسری ہے، میں اسے یادگار طریقے سے منانا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرو۔ جواباً وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ اسے بلاخر کچھ پس و پیش کے بعد ماننا پڑا، اور شام میں یہ سرپرائز کھلا کہ اس نے گھر پر سب کو انوائٹ کر لیا تھا۔ 3-4 قسم کی ڈشز اور بہترین ارینجمنٹ کرایا تھا اس نے، اور ساتھ اپنے چند گلوکار دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ بہرحال ہر طرح سے وہ ایک یادگار شام تھی، البتہ اس کی قیمت اسے ساری رات جاگ کر چکانی پڑی۔ جویر چونکہ اس کا مشکور اور اس سے معذرت خواہ تھا، اس لیے اپنی نیند کو بمشکل دھکیلتا ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ البتہ سارا پھیلاوا سمیٹنے میں ساشا کا تمام مزہ کرکرا ہو چکا تھا۔ حفصہ بھابھی نے تو خیر جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا، تاہم ثنا نے جویر کے کہنے پر اس کی کافی ہیلپ کر دی تھی۔ اس روز اسے احساس ہوا جویر اتنا لاپرواہ بھی نہیں، بس لاؤبالی تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ جو ہی امتحان ختم ہوئے وہ اس کی ایک ایک شکایت کو دور کر دے گی۔ اس کے ایگزامز ختم ہونے کی خوشی میں جویر اس کے لیے سونے کا لاکٹ سیٹ لایا تھا۔ اسے حقیقتاً بے حد پسند آیا، اس لیے فوراً پہن بھی لیا۔ حفصہ بھابھی اور اماں نے بھی حسب توفیق تعریف کی تھی، جبکہ ثنا نے تو فوراً ویسے ہی سیٹ کی فرمائش بھی کر ڈالی تھی۔ جویر تو صاف انکار کر گیا تھا، مگر اس نے حامی بھر لی تھی۔ البتہ اس کے دوسرے دن سے آتے جاتے حفصہ بھابھی نے خرچے اور مہنگائی کا رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی متعجب ہو جاتی تھی کہ آخر یکایک ایسا کون سا بجٹ اپ سیٹ ہوا ہے گھر میں، شاید ہفتے بھر بعد شروع ہونے والے رمضانوں کی وجہ سے ایسا ہو۔ اس روز حفصہ بھابھی پھر شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا تو یہی وجہ سمجھ میں آئی۔ کمان بھابھی، آپ زیادہ پریشان مت ہوا کریں، رزق روزی دینے والا اللہ ہے، وہی سبیل نکالے گا۔ آپ غالباً رمضانوں کی آمد کی وجہ سے پریشان ہیں، اس نے رسانیت اور ناصحانہ پن سے کہا تو حفصہ تیکھی ہو گئیں۔ پریشان تو میں تمہارے شوہر کی وجہ سے ہی ہوں، جس کی وجہ سے گھر کا سارا بجٹ اپ سیٹ ہو گیا ہے۔ پہلے لے کر اینیورسری پر اتنا خرچ کر ڈالا اور اب یہ گفٹ اٹھا لائے۔ جویر بھی اس گھر میں رہتا ہے تو اسے بھی تو اماں کو پیسے دینے چاہیے۔ کمان سے نکلے تیر کی طرح جملہ نکلا تھا ان کی زبان سے۔ ساشا کے چہرے سے تناؤ جھلکنے لگا۔ تو کیا جویر اپنا حصہ نہیں دیتے؟ غصے سے بولی۔ لو، وہ کیا دے گا، بلکہ الٹا اماں سے لے لیتا ہے۔ ہم بھی بچوں والے ہیں، 10 خرچے ہمارے بھی ہیں، اب زنیر کب تک جویر کا بوجھ بھی اٹھائیں گے؟ حفصہ نے ذرا دیر میں سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا تو احساسی توہین سے وہ سرخ پڑ گئی۔ بحث کے باعث دونوں ہی بلند آواز میں بولنے لگی تھیں، حتیٰ کہ اماں شور سن کر وہاں چلی آئیں، اور حفصہ بھابھی کی تائید میں انہوں نے جویر کی نالائکی کی رپورٹ اسے دے ڈالی تو وہ بالکل جھلس کر رہ گئی۔ پھر شام تک کا انتظار بھی بمشکل ہوا، اور جو ہی جویر گھر آیا وہ غضب ناکی کی حد کو چھو رہی تھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جو منہ میں آیا بکتی چلی گئی، اور جویر سر جھکا کر سنتا چلا گیا۔ البتہ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نے آپ کی ہر بات برداشت کی، مگر آج تو حد ہی ہو گئی۔ کیا آپ اس قابل بھی نہیں کہ اپنا اور میرا خرچ اٹھا سکیں؟ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ اپنی بھابھی سے تانے دلوانے اور اس گھر کے بے حس لوگوں کی خدمت کروانے کے لیے لائے تھے آپ مجھے یہاں، اس سے بہتر تو میں شادی سے پہلے تھی۔ جویر ناصری صاحب کے میرے والدین میرا مان کرتے تھے، ایک روشن مستقبل کی آس تھی میرے پاس، اور یہاں اس گھر میں آپ نے تو مجھے دیا ہی کیا ہے؟ جویر بے سکونی، پریشانی اور یہ ذلت، بے اختیار نمی اس کی پلکوں تک آ رکی تھی۔ چند 100 روپوں کی خاطر آپ کی بھابھی بیگم مجھے اتنی باتیں سنا گئیں، قرض اور ادھار مانگ کر یہ تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ عالم تیش میں اس نے کان اور گلے سے زیور نوچ کر قالین پر پھینک دیا۔ جویر نے یکدم سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے ناگواری کا واضح اظہار ہو رہا تھا، مگر ساشا نے نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے اٹھا کر پہنو ساشا، یہ میں نے اپنی تنخواہ سے خریدا تھا تمہارے لیے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ اور سختی تھی، مگر ساشا پر اس گرم لہجے کا اثر نہ ہوا۔ چٹک کر بولی، مگر اس کے بعد ادھار لے کر اس کا بیلنس برابر کر دیا تھا آپ نے۔ نہیں چاہیے مجھے دھات کا یہ زیور۔ یہ کہنا عورت کے لیے اس کا شوہر اور شوہر کی شخصیت کی مضبوطی اہم ہوتی ہے، جبکہ آپ ایک کمزور، ایک لاپرواہ اور غیر منظم شخص ہیں۔
نہ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، نہ اسے برتنے کا ڈھنگ۔ تو گویا تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں، کیونکہ میری شخصیت میں وہ مضبوطی نہیں جو تم چاہتی تھی۔ جویر کا لہجہ تعصب اور غصے میں ڈھلا تھا۔ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے جملے کو پکڑ کر سوال کیا تھا اس نے، اور وہ غصے سے کندھے جھٹک کر منہ پھیر گئی۔ میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ لے جائیں یہ سیٹ اور لے جا کر اپنی بھابھی کو دے آئیں۔ کہہ دیجیے گا اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ لیں، وہ سارے خزانے ہم نے ہی تو خالی کیے ہیں نا ان کے۔ جویر کی طرف دیکھے بغیر وہ شرارے اگلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد دونوں کے مابین سخت قسم کی کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس بار تو جویر نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے منایا بھی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے چین بھی تھی اور کسی حد تک مطمئن بھی۔ جویر کی خاموشی پر اسے گمان گزرا وہ سنجیدگی سے اپنی غلطی پر نادم ہے، جبکہ دوسری طرف قطعی سکوت تھا۔ ضروری بات چیت بھی دونوں کے درمیان بند تھی۔ ایسے میں ثنا رابطے کا کام دے رہی تھی۔ جویر جتنا وقت بھی گھر میں رہتا، شنگھائی کے ساتھ مصروف رہتا، ایسے میں اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے حفصہ بھابھی کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہو، کلس کر رہ جاتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، تب بھی دونوں کی روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اماں نے کچھ دن تو یہ تماشا دیکھا، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ دلہن، تم عورت ہو، عورت جھک کر ہی جگہ بناتی ہے۔ جویر کو ساری عمر میں نے ایسے رنگ میں نہیں دیکھا۔ تمہاری ہٹ دھرمی اسے اور بھی غصہ دلائے گی۔ ہاں تو دکھائیں غصہ، کرے من مانی۔ میں بھی مری نہیں جا رہی، غلطی ان کی ہے تو مانے بھی وہی۔ میں کس لیے جھکوں؟ اس کی آواز جس قدر دھیمی تھی، لہجہ اتنا ہی انگارا۔ اماں سمیت اندر آتا جویر بھی سلگ گیا تھا۔ حسب سابق رمضانوں کے بعد اس کے پریکٹیکل ایگزامز تھے، اس لیے وہ جتنا بھی وقت بچتا جرنل بنانے میں لگی رہتی تھی کہ اس دن غضب ہو گیا۔ ابھی جویر اور اس کی ناراضگی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ شنگھائی نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ چوتھے روزے والے دن سب افطار کر رہے تھے۔ وہ فارغ ہو کر نماز کے لیے اٹھی تو اپنے کمرے میں آ کر جیسے اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ شنگھائی نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے جرنل کا ایک ایک صفحہ علیحدہ کر کے پھاڑ ڈالا تھا۔ اتنے دنوں کی اپنی محنت کا یہ حشر دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ ساکت ہی رہ گئی، اور جب غصہ بالکل ہی قابو سے باہر ہو گیا تو بلا ارادہ اس کا ہاتھ بچی پر اٹھا تھا۔ حسب توقع چند منٹ بعد گھر کے تمام مکین اس کے کمرے میں تھے اور وہ غصے سے جیسے کھولی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں تربیت بھی دی جاتی ہے، غالباً یہ نکتہ بھول گئی تھیں آپ۔ وہ حفصہ سے انتہائی درشتی سے مخاطب تھی، جو سرخ انگارہ رخسار پر ہاتھ رکھ کر بھل بھل روتی شنگھائی کو گود میں لے کر مڑی تھی۔ ساشا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ اماں اس لمحے اندر داخل ہوئی تھیں، جلالی لہجے میں بولیں تو بے نقط انہیں بھی سنائی۔ زنیر بھائی اور اماں نے انتہائی خفگی اور غصے سے خاموش کھڑے جویر کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ در حقیقت شنگھائی کی حرکت پر اسے بھی افسوس ہوا تھا۔ اس جرنل پر پچھلے چند دنوں میں ساشا نے جتنی محنت کی تھی اس کو اس کا اندازہ تھا، مگر جو رد عمل ساشا کا تھا اور جس لہجے پر وہ بول رہی تھی اس نے جویر کو ندامت میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ بچوں کو تمیز ہے نہ تہذیب، یہ سکھایا آپ نے انہیں، وہ کھولتے ہوئے لہجے میں غصے سے بول رہی تھی جب جویر نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ اسٹاپ اٹ ساشا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے بچی سے غلطی ہوئی، مگر تم نے اسے مار لیا ہے۔ اس نے روتی ہوئی بھتیجی کو فکر سے دیکھا تھا۔ تو کیا مارنے سے میرا جرنل دوبارہ بن گیا یا میری محنت وصول ہو گئی ہے؟ قہر برساتی تیور لیے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ تو کیا اب اس کی جان لوگی؟ حفصہ بھابھی حواس بحال ہوتے ہی میدان میں کود پڑی تھیں۔ تم نے تو شروع دن سے میری بچی سے بیر باندھ لیا ہے، برداشت نہیں کرتی تھی کہ جویر اسے پیار کرے، در حقیقت تم جیلس ہو اس سے۔ حفصہ بھابھی نے جو بات کہی اس نے جیسے اسے جہنم میں جا دھکیلا تھا۔ جواباً وہ ان کو کھری کھری سنا گئی۔ بات اتنی بڑی کہ بلاخر زنیر بھائی کے غصہ ہونے پر جویر نے اسے روکا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ حفصہ بھابھی بھی خوب ٹکا ٹکا کر اسے سنا رہی تھیں، جس پر وہ بھڑکے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر غصے میں جویر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر نشان بنتا گزر گیا۔ کمرے میں یکدم گہرا سکوت چھا گیا۔ سب سے پہلے وہی چونکی اور پھر رکی نہیں، سب کو دھکیلتی وہ تیز قدموں سے نیچے آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سوچتا سمجھتا وہ ناصری ہاؤس کا گیٹ کراس کر گئی تھی۔ یہ سب بہت برا ہوا ساشا، بہت برا۔ اسے امی کے یہاں آئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں گھر والوں نے اس کی ممکنہ حد تک دلجوئی کی تھی، مگر جویر کی خاموشی نے اسے اور دکھی کر دیا تھا۔ اقصیٰ نے اتفاق سے اپنے یہاں افطار پر انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا تھا ناصری ہاؤس سے۔ حفصہ بھابھی نے انتہائی بد تہذیبی سے سخت سست سنا کر فون بند کر دیا۔ اقصیٰ کا ماتھا ٹھنکا اور اب وہ یہاں موجود تھی۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، جویر کی بے اعتدالیوں نے یہی دن دکھانا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر کہا تو اقصیٰ نے اسے چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مگر تم نے گھر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا ساشا۔
عید نزدیک ہے، انکل آنٹی بہت اپسیٹ ہو گئے ہیں اور ادھر جویر بھائی بھی اطمینان سے نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ تو کیا کرتی اس درجہ ذلت کے بعد بھی وہاں رکی رہتی؟ جویر کی ہر بات برداشت کی میں نے، مگر اس دن انہوں نے حد کر دی۔ وہ یکدم چیخ کر خشک لہجے میں بولی تھی، ہاں لیکن اس میں تمہارا بھی تو قصور تھا۔ اس روز انہوں نے صرف جنرل والی بات کا ہی غصہ نہیں اتارا، بلکہ تمہاری پچھلی ناراضگی کا حساب بھی برابر کیا ہوگا، اقصیٰ نے تجزیاتی لہجے میں کہا تو وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ساشا، مجھے غلط مت سمجھو، میں تمہاری برسوں سے تمہیں جانتی ہوں، اور پھر پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کا حرف حرف مجھے ازبر ہے، مگر ایمانداری سے کہوں تو اس میں جتنا قصور جویر بھائی کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی تھا۔ تم نے شروع دن سے انہیں ناپسند کیا، ان کی لاپرواہیوں پر انہیں ٹوکا، حالانکہ تم وہ سب باتیں نظر انداز بھی کر سکتی تھیں۔ اقصیٰ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے ٹوک گئی۔ ایسی بات نہیں اقصیٰ، میں نے جویر کو نہیں، ان کے مزاج کی بے اعتدالی کو ناپسند کیا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ وہ شخص بلا کا بے ترتیب اور غیر منظم ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ توازن نام کی کسی چیز سے جویر کا تعارف نہیں۔ پلیز ساشا، اس توازن اور ترتیب کے پیچھے اس قدر مت بھاگو کہ زندگی غیر متوازی اور بے ترتیب ہو جائے۔ اقصیٰ نے اس کی بات کاٹ ہی دی، سخت لہجے میں بولی، زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہم مزاج لوگ نہیں ملتے، خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکیوں کو جو نہ صرف خود پرفیکٹ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اتنا ہی پرفیکٹ دکھنا چاہتی ہیں۔ تمہارے کیس میں تو یہ رہا کہ جویر بھائی بالکل تمہارے برعکس تھے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی تم شاید خوش نہیں رہ سکتی تھیں، کیونکہ تم میں عورت کی فطری لچک کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اقصیٰ، تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ اسے حیرت کا شوق لگا تھا۔ ہاں ساشا، تمہیں، کیونکہ تمہارے اندر جویر پرفیکشن کا جنون ہے، اس سے یہی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب تم کسی کے لیے خود کو تبدیل نہیں کر سکتی تو اس سے یہ توقع کیسے کر سکتی ہو؟ جویر بھائی کی بھی تم سے پہلے ایک لائف تھی، طرز زندگی تھا جس کو انہوں نے تمہاری خاطر بدلنے کی کوشش کی، مگر کیا تم نے ایسی کوئی صحیح کی؟ اقصیٰ کا انداز کھردرا اور دو ٹوک تھا۔ پوری دنیا کا نظام توازن پر قائم ہے اقصیٰ، اور اگر میں نے جویر سے ڈسپلن کی امید کی تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا خود میں نے ایسا ثابت نہیں کیا؟ نہیں ساشا، نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور یگانت ہونی چاہیے، ڈسپلن کے فاصلے نہیں۔ تم نے ہمیشہ جویر بھائی کو ڈیگریڈ کیا، مگر انہوں نے تمہارا مان رکھا، لیکن جب تم نے ان کے گھر والوں کی انسلٹ کی وہ برداشت نہ کر سکے۔ رہ گئی توازن کی بات، تو گھر اور اسکول میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے ساشا کے بچے اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ فطری طور پر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، یہ ڈسپلن اور یکسانیت اسے برداشت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ساشا، نہ ہی اسے ہونا بھی چاہیے۔ تھوڑی سی کجروی اور بے ترتیبی ہی اس کا حسن ہے، نہیں تو یکسانیت ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جائے۔ اقصیٰ سنجیدگی اور اپنے مخصوص لہجے میں بولے گئی تھی، وہ لاجواب سی ہو کر رہ گئی۔ تمہارا جرنل دوبارہ بھی بن جاتا ساشا، لیکن اس وقت اگر تم ضبط سے کام لیتی تو جویر بھائی کے دل میں تمہاری قدر بڑھ جاتی۔ اپنی بھتیجی سے بہت پیار ہے انہیں، تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے اسے تھپڑ مار کر تم نے جویر بھائی کو ہرٹ کیا تھا، کیونکہ جنہیں ہم چاہتے ہیں انہیں ایک لڑی میں پرویا دیکھنا پسند کرتے ہیں، شاید اسی لیے وہ تمہیں اور اپنی بھتیجی کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے تھے۔ اقصیٰ نے کہا تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو رہی۔ ابھی بھی وقت ہے ساشا، جویر بھائی کو منا لو، ایک بار جھک کر تم ان کے دل میں وہ مقام پالو گی جس کی اصل حقدار ہو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو دوسروں کو اپنے آگے جھکا کر خوش ہوتے ہوں۔ ایسے دوستانہ مزاج کے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ رہ گئی ان کی بے ترتیبی، تو مجھے یقین ہے کہ تمہاری جدائی انہیں سدھار چکی ہوگی۔ اقصیٰ ڈھیروں نصیحتیں اور دلاسے دے کر رخصت ہو گئی تھی، اور اس کے لیے سوچ کا ایک در وا کر گئی تھی جس کی طرف وہ فی الحال دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، سو رخ موڑ گئی۔ دن بہت ٹھٹک ٹھٹک کر گزر رہے تھے، ایسے پچھلے سال رمضان ایک ایک لمحہ یاد آتا۔ جویر کا وہ دل آویز لہجہ، محبت کی پھوار سے بھیگتا لہجہ، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا اسے، سب ازبر تھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ جن لمحوں کو اس نے قابل اہمیت نہ جانا تھا، آج پتہ چلا تو وہ روشن دیوں کی طرح اس کے اندر جگمگا رہے تھے، مگر اب ان پر جویر کی بے اعتنائی کی اوس گرنے لگی تھی۔ امی اور ابو نے لاکھ چاہا کہ وہ کچھ بتائے کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ ذکی اور مونی اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، احد کا بھی یہی روٹین تھا۔ ان کی خوشگوار باتوں سے ذہن تھوڑا بہت بٹتا ضرور، مگر اس کے اندر جو جنگ چھڑ گئی تھی اسے اس طرح ختم نہیں ہونا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، امی، ابو اور بھیا کے چہروں سے فکر مندی جھلکنے لگی تھی۔ اسے احساس تھا جب ہی تنہائی میں چھپ چھپ کر رونے لگی تھی۔ کیسی پڑھائی، کہاں کی تیاری، اسے یہاں آ کر
सब कुछ भूल गया था। अगर याद था तो सिर्फ जवेर नासरी, जो इंतहाई रवैये के बावजूद उसके दिल में उसी शान से विराजमान था। शुरू के चंद दिन तो उसे जवेर से सख्त शिकायत महसूस हुई। गुस्सा आया, मगर धीरे धीरे हर शिकवा अपनी अहमियत खोता जा रहा था। रोज़ों की तो वो शुरू से पाबंद थी, नमाज और तरावी भी पढ़ती, मगर अब उसके सजदे लंबे होने लगे थे। अफ्तार और सहरी में वो टेबल पर आती ज़रूर थी, मगर खाना बराए नाम ही खाती। उस शाम आहद, मुनी और जकी के अलावा उसे भी ज़बरदस्ती तारक रोड का चक्कर लगवा कर लाया था। इरम भाभी के साथ दोपहर में ही होकर आई थी। घर में ईद की तैयारियां हो रही थीं, मगर उसके इस तरह मैके आ जाने पर सभी बुझे हुए थे। आपी को जब से ये इत्तला मिली थी, उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। बस एक ही रट थी उनकी कि अगर जवेर आए तो अलग घर का मुतालबा मनवा कर ही उसके साथ जाना, मगर उसका जहन ऐसी किसी भी बात को कबूल नहीं कर रहा था। इसी दौरान नए साल का सूरज भी तलू हो गया। ईद में चंद दिन ही रह गए थे। अम्मी और अब्बू की फिक्रमंदी अब इंतहाई तशवीश में ढल गई थी। अक्सा ने कई बार फिर फ़ोन किया और उसका बस वही मुतालबा था कि जवेर से बात करो, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन आमादा होने लगा था, क्योंकि वो ज़्यादा अपने वालिदैन को परेशान नहीं कर सकती थी। आहत बहुत लाउबाली था, मगर न्यू ईयर की मुबारकबाद देते ही उसने सरसरी से लहजे में पूछा था, और बहनोई साहब को भी विश किया या नहीं। वो जवाब क्या देती, आंसुओं से लड़ने लगी थी। बस करें भाई, जाकर भाभी को ले आएं। सच, उनके बगैर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। मुझे तो आपको देखकर होल आने लगता है। सना ने कमरे में दाखिल होकर जब हर चीज़ अपने ठिकाने पर देखी तो अंगश्त बदंदा रह गई। जवेर की रूटीन से हटकर था सब कुछ। बेख्तियार उसने तशवीश का इजहार किया। बको मत, जाओ जाकर चाय बना लाओ। उठते हुए वो संजीदा सी हंसी समेत बोला तो सना ने तफक्कुर से उसे देखा। खाना खा लें भाई, आज तो आपने बगैर सहरी के रोज़ा रखा है। अफ्तार पर भी सिर्फ एक गिलास शरबत पिया है। भाभी होती तो आपको बता दें। सच, उनके बगैर आपको सीधा करना मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता कमरे की सफाई का मामला कुछ गंभीर है। मोहब्बत से कहते कहते वो शोखी पर उतरी तो जवेर यूं ही हंस दिया। उठकर नीचे आया तो अम्मा हिफ्सा भाभी की ईद की शॉपिंग देख रही थी। उसे थके थके बेजार चेहरे समेत देखा तो उसे पास बुला लिया। जाकर ले आओ दुल्हन को बेटा, वो इस घर की रौनक है। लाख खामियां सही, पर एक बात उसमें अच्छी है कि उसकी मौजूदगी तेरे चेहरे पर हंसी खिला देती है, और मैं अपने बेटे को हंसता हुआ देखना चाहती हूँ। उसके उलझे हुए बालों में उंगलियां फेरते हुए वो मोहब्बत से बोली, कमाल करती हैं आप भी अम्मा। वो जब यहाँ थी तो उससे बहुत इख्तलाफात थे आपको, अब चली गई है तो उसे बुलाने की बात करती हैं। बंदा दूर हो जाता है जब ही उसकी कदर आती है। वो बच्ची अच्छी है, मेरा हम सब का बड़ा ख्याल रखती थी। एक ये हफ्सा दुल्हन है, पूरा पूरा दिन पास नहीं फटकती, तो गोया आप उसको इसलिए याद कर रही हैं। वो मसनूई हंसी हंसते हुए उन्हें छेड़ रहा था। अम्मा ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। इंसान की अच्छी आदतें ही उसकी याद दिलाती हैं, उसकी कमी का एहसास कराती हैं। जैसे तूने उसके जाते ही सारी लापरवाही उठाकर छप्पर पर रखवा दी। रोज़े भी रखे जा रहे हैं, और वो जब वो यहाँ भी थी तो अम्मा मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो क्या चाहती है। मैंने उसे समझने की कोशिश की और अब एहसास होता है कि वो भी ठीक कहती थी। ना जाने क्यों हमारी सोसाइटी में ये रवायत चली आ रही है कि जब बहू घर आती है तो हम सब उसे अपने सांचे में ढालने की कोशिश शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि वो वाक़तन हमारी मंशा के मुताबिक तब्दील होने की अहलियत रखती भी है कि नहीं। उसकी पिछली ज़िंदगी, उसका माजी, उसका लाइफस्टाइल चंद बोलों के एवज़ ख़रीद लेते हैं ससुराल वाले, और जब उसे मोम की तरह पिघलाकर हस्बे ख्वाहिश पुतला नहीं बना पाते तो उससे कनी कुतराने लगते हैं। अम्मा की बात काट कर वो संगीन हद तक संजीदगी से कह रहा था। अम्मा नादिम सी हो गई और उसका सर अपने कंधे से टिका दिया। तो फिर उसे लेकर आ, या फिर मैं ले आती हूँ। अम्मा को वाकई उससे मोहब्बत थी, और वो उनका छोटा बेटा था, जुनैर भाई से पूरे 8 साल छोटा। अम्मा ने बहुत लाड उठाए थे उसके। उनकी बात पर उसने चौंक कर सर उठाया। नहीं अम्मा, मैंने उसकी इंसल्ट की, उसे थप्पड़ मारा था। मैं ही जाऊँगा उसे मनाने, उसे मैंने खफा किया है, ये मेरी सज़ा है, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। तो अम्मा मुस्कुरा दी। जवेर के लबों की हंसी, साशा की संगत उसकी कुर्बत की देन है। उन्होंने ये जान लिया था मेरे लिए तुम्हारा साथ अहम है। तुम्हारी अच्छाइयों बुराइयों से मेरी मोहब्बत पर कोई फ़र्क नहीं आ सकता कि मैंने तुम्हें इन तमाम बातों से बालातर होकर चाहा है। जवेर की आवाज़ सरगोशी बनकर उसकी समातों में उतरी थी। उसने चौंक कर देखा, इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। चांद नज़र आ चुका था। जकी और मुनी की खुशगवार चीखों पुकार आहत की आवाज़ समेत उसे सुनाई दे रही थी। वो बेख्तियार फ़ोन सेट की तरफ बढ़ी और अगले लम्हे नासरी हाउस का नंबर उसने डायल कर दिया था। बेल बज रही थी और इससे पहले कि कोई रिसीवर उठाता किसी ने उसके अकब से आकर लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो फुर्ती से पीछे मुड़ी और जैसे साख्त रह गई थी। जवेर,
چاند مبارک ہو ڈیئر وائف۔ اپنے ازلی خوشگوار اور فریش مسکراہٹ سمیت وہ بکے اور ہاتھ میں 2-3 پیکٹ اٹھائے کھڑا تھا۔ جویر آپ مبارکباد دیتے ہیں، ایسے وقت پر لڑکی نام کا ریکارڈ نہیں بجانا شروع کر دیتے۔ اچھا یہ لو، منہ میٹھا کرو۔ وہی مخصوص لاپرواہ سا انداز تھا۔ وہ بے ساختہ رو پڑی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اچھا بابا سوری، لو کان پکڑتا ہوں، اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا آپ ایک عدد تھپڑ کھا کر ہی گھر سے ریس ہو جائیں گی تو پیش بندی کے طور پر دروازہ مقفل کر لیتا، مگر خیر دیر از آلویز اے نیکسٹ۔ شوخ لہجے میں وہ اس کے قریب جھکا کہہ رہا تھا۔ ساشا روتے روتے ہی سر اٹھا کر اسے گھرنے لگی تھی۔ دیٹس لائک مائی وائف، یہ رونا دھونا تو تم پر سوٹ نہیں کرتا، مجھے اپنی وہی ساشا اچھی لگتی ہے، لڑتی جھگڑتی غصہ کرتی۔ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ کر وہ کہہ رہا تھا۔ ساشا نے اسے دیکھا چند دنوں میں خاصا کمزور ہو گیا تھا۔ جویر نے بھی اس کی عمیق نظریں محسوس کر لی تھیں۔ ہنس کر بولا، دل بھر کر دیکھ لو ابھی، کیونکہ گھر جا کر تو تمہیں اگلے ہفتے تک فرصت ملنے والی نہیں۔ وارڈروب کا کوئی کپڑا ایسا نہیں جو دروازے، کرسی اور بیڈ پر منتقل نہ ہو چکا ہو۔ جرابوں سے لے کر ٹائی تک کچھ دستیاب نہیں، بس اسی لیے تمہیں لینے دوڑا چلا آیا ہوں۔ آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ چہرہ بھی پہلے جیسا فریش نہیں۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جس طرح سے بولی، جویر کے اندر باہر تک روشنی پھیل گئی۔ محترمہ، بغیر سحری کے 25 روزے رکھے ہیں، یہ حال تو ہونا ہی ہے۔ اس پر ہر چیز ٹھکانے پر رکھنے کی مشقت الگ تھی۔ ایک تو تم نے ہر خانے میں الگ الگ سامان رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تمہارے پریکٹیکل کی فکر نے ادموا کر دیا تھا۔ پورا جرنل دوبارہ بنایا ہے میں نے، دیکھنا چل کر کہ کامرس کے اسٹوڈنٹ کی زولوجی کیسی ہوتی ہے۔ وہ فخریہ کہتے ہوئے ہنسا تو وہ بے تحاشا حیران تھی۔ جویر کی آنکھوں میں جلتی شمعیں دیکھ کر جھیپ سی گئی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ دل سے بوجھ ہٹا تو اسے ستانے کا خیال آیا۔ آف کورس، کیونکہ ابھی جو میں نے لائن ڈسکنیکٹ کی وہ گھر کی تھی، اینڈ مائنڈ یو چونکہ سب لوگ نیچے موجود ہیں اس لیے کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جواباً بڑے اعتماد سے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ جھنک کر مسکرا دی۔ عید کا چاند خوشیوں کی سوغات لایا تھا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔